Okay. Okay. Thank you very much for inviting me to talk here. Probably हमारी टीम के बाकी मेंबर्स ने पिछले 2-3 सेशंस में एक्सप्लेन किया होगा कि व्हाट इज सोसाइटी 5.0 एंड व्हाट डज इट वांट. Basically, Society 5.0 uh, aims at bringing the benefits of technology to the society. Okay, not technology not for the sake of technology only, but technology for the sake of improving the human rights of the people, for improving the lives of the people, for improving the future of the people. Aaj we'll talk about the practicalities of Society 5.0, that how do you know that what you're doing is according to and in line with the objectives of Society 5.0. So what we've done is that we've picked up 6 points, और वो 6 points जो है दे उनके जो initials हैं, they end up being rights, RIGHTS. So we'll deal with these 6 things one by one. The first thing is responsible. Whatever you do in Society 5.0, you have to be responsible for prioritizing human well-being. That's right. For prioritizing human well-being, environmental sustainability, and social responsibility. So you have to take the responsibility that whatever you do ultimately aims at human well-being. جو آپ جو ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, دیٹ اس کا بیسک پرپز جو ہے, ناٹ دا تھرڈ اور فورتھ اور ففتھ پرپز, بٹ دا بیسک پرپز should be human well-being, not only human well-being, but also the sustainability of the environment or social responsibility. So that is the first thing, that social responsibility is the first objective of Society 5.0. Next. Next thing is inclusiveness. Now this is a very big problem. آپ ابھی بھی دیکھیں آپ کے آس پاس جو لوگ ہیں جن کے پاس کمپیوٹر نہیں ہے, جن کے پاس اسمارٹ فونز نہیں ہیں, وہ محروم ہیں بہت سی فیسلٹیز سے, بہت ساری آسائشوں سے وہ محروم ہیں. ایون ٹو دا ایکسٹینٹ کہ جن کے پاس پاورفل کمپیوٹرز نہیں ہیں وہ بہت سی چیزوں سے محروم ہیں. تو دس از کالڈ دا ڈیجیٹل ڈیوائڈ. ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے وہ بڑھتی جائے گی کیونکہ our dependence on these gadgets will increase. So the Society 5.0 aims at inclusiveness. Inclusive کا مطلب ہے کہ everybody should be included in the coverage of internet, in the availability of AI, in the availability of all technologies for their benefit. So the second point is inclusiveness. Inclusiveness کے کم از کم دو aspects ہے. Number one, everybody should have the tools, and everybody should have the coverage of internet so that they can benefit from the benefit from technology and Society 5.0. So that's the second thing. Next. The third thing is green, that whatever we do should not damage the environment. پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو کمپیوٹرز بن رہے ہیں which are used for AI are very very specialized computers. They're very fast computers, very specialized computers. ان میں جو مٹیریلز استعمال ہوتے ہیں, جو ایلیمنٹس استعمال ہو رہے ہیں, they are all rare earth metals, اور ان کی وجہ سے جو انوائرمنٹ ہے بہت خراب ہو رہی ہے. جس طرح سے ان کی مائننگ کی جاتی ہے, جس طرح سے ان کو ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, دیٹ از ناٹ ویری گڈ فار دا انوائرمنٹ. تو کہنا تو بڑا آسان ہے کہ ایوری تھنگ شوڈ بی گرین. وہ بینک میں جاتے ہیں, ہم اے ٹی ایم سے پیسے نکالتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ڈو یو وانٹ ٹو بی گرین, ڈو یو وانٹ وہ ایک چھوٹی سی پرچی چاہیے کہ نہیں چاہیے. بٹ آن دی ادر ہینڈ the computers that we make, یہ جو ہمارا اس وقت ہمارے سامنے جو اسکرین ہے اسمارٹ فون کا یا کمپیوٹر کا, اس میں جو ٹیکنالوجی, اس کو بنانے میں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے, دیٹ از ویری ڈینجرس, دیٹ از ویری بیڈ فار دا انوائرمنٹ. جو ٹچ اسکرین ہوتا ہے, دس از میڈ اپ آف سم ویری ویری ریئر ارتھ میٹلس وچ ان کو ایکسٹریکٹ کرنے سے انوائرمنٹ بڑی خراب ہوتی ہے. سو دا تھرڈ تھنگ از گرین. نیکسٹ.
The fourth is human-centered. As we discussed before, the first objective, not the second or third objective, of every endeavor that you undertake in Society 5.0 has to be directed towards, has to be human-centered. Human centered से मुराद ये है कि it should not only ensure that it is benefiting the humans, it should also ensure that it is not harming the humans. ये दो अलग अलग बातें हैं. एक तो वो इंसानों को फायदा पहुंचा रहा है, दूसरा ये कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा. This has to be ensured. Only then it is human centered. That's the fourth one. Next, transparency. Now, transparency is a big problem, especially with computers and AI. पता नहीं होता कि जो सॉफ्टवेयर है, ये जो AI का डिसीजन मेकिंग है, ये इसमें क्या एल्गोरिदम इस्तेमाल हुआ है, इसमें कौन सा डेटा इस्तेमाल हुआ है, ये जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, ये किस बेसिस पे, किस हिस्ट्री के बेसिस पे लिए जा रहे हैं, इसका जो डिसीजन मेकिंग एल्गोरिदम है, जो स्टेप्स हैं, वो क्या हैं. सो तो इसलिए the transparency should be there not only in the algorithm that is being made, it should also be there in the in the data that is being used. इसका एक और एस्पेक्ट ये है कि I should be allowed to select to what extent I will be exposed or subjected to technology. अगर मैं नहीं चाहता कि टेक्नोलॉजी मेरे फैसले करे या मेरी तरफ से फैसले करे या मेरे बारे में फैसले करे, तो आई शुड हैव द चॉइस कि नो, आई विल नॉट गो फॉर ऑटोमेशन. आई वांट द एआई टू बी लिमिटेड टू दिस, नॉट द होल थिंग. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी. के मुझे पता हो कि मेरा डेटा किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, उस पर क्या एक्टिविटी की जा रही है, उस पर क्या प्रोसेसिंग की जा रही है, कहाँ कहाँ जा रहा है मेरा डेटा, मुल्क से बाहर जा रहा है या मुल्क से बाहर नहीं जा रहा, किस किस को दिया जा रहा है, किस शक्ल में दिया जा रहा है, क्या मेरा डेटा एज इट इज दिया जा रहा है या उसको मास्क करके दिया जा रहा है. तो दिस इज ट्रांसपेरेंसी कि मेरा जो डेटा है या जो मुझसे बर्ताव हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए कि मेरे साथ क्या हो रहा है. सो दैट्स द फिफ्थ वन. नेक्स्ट, द लास्ट वन इज सस्टेनेबिलिटी. कि जो सिस्टम बन रहे हैं और जो एल्गोरिथम्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आधे सस्टेनेबल. आज तो वो काम कर रहे हैं, क्या कल भी काम करेंगे? उनकी कॉस्ट क्या ऐसी है कि उनको कई साल तक इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या वो सिस्टम्स जो हैं वो इतने ड्यूरेबल हैं कि जब उनके ऊपर इतना लोड पड़ेगा तो वो चलते रहेंगे? तो दिस इज अ 6 point. So these 6 points are used to check if what we are doing is according to the objectives of the of Society 5.0. Now, if you have any questions or if you want to discuss, we can do that right now. Questions? Okay, guys, if you have any questions, you can unmute yourself and ask them right away. उससे पहले साहब मेरा I would like to discuss or can say ask a very kind of basic question. थोड़ा सा अगर आप सोसाइटी 5.0 के हवाले से इसकी प्रैक्टिकलिटी के हवाले से गाइड कर सकें. मतलब अगर जाहिर है क्योंकि इट इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट एंड एवरीवन अराउंड हियर ऑलरेडी हैज सम करियर स्टार्टेड ऑफ एट सम पॉइंट, तो जाहिर है वो डिफरेंट फील्ड से होंगे, लेकिन इफ दे वांट टू इनकॉर्पोरेट सोसाइटी 5.0 इन देयर रेलेवेंट फील्ड्स और इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, तो उसको प्रैक्टिकली वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को? You want me to explain what is Society 5.0 और उसके वो पता है आपको, उसके बाद आगे चल रहा है? हाँ, नहीं उससे थोड़ा सा आगे, मतलब लाइक प्रैक्टिकली उसको कैसे अप्रोच कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को अपनी फील्ड में रहते हुए, काइंड ऑफ इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं उसकी? Whatever field you are in, you cannot do without technology, right? अब टेक्नोलॉजी को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? टेक्नोलॉजी को क्या आप इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए और उस प्रोसेस में किसी का नुकसान हो रहा है, देन दैट्स अ रॉन्ग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. अगर आप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं किसी के फायदे के लिए मगर उससे किसी और को नुकसान हो रहा है, so
that is the wrong use of technology, and that is against Society 5.0. So that is responsibility. That's the first thing, responsibility. Okay, you should be responsible for the use of technology that you're using. Ultimately, you will be held responsible by law at some stage کہ آپ نے یہ ٹیکنالوجی استعمال کی اس سے فلانے فلانے کو نقصان ہو گیا یا اس سے فلانے فلانے کو ناجائز فائدہ ہوا. So both things are not allowed. So that is comes under responsibility. So whenever you in the Society 5.0, you have to ensure that your use of technology or your design of a process or your use of a process or your use of data does not on one hand it should benefit somebody but not at the cost of somebody else. So that's the first thing. Second thing یہ ہے کہ کیا آپ کے کچھ کام کرنے سے کسی کو محرومی ہوتی ہے کہ you do something, you make a new service. کیا ہر ایک اس کو استعمال کر سکتا ہے یا وہ چند مخصوص لوگوں کے لیے جن کو فائدہ پہنچے گا at the cost of others. So inclusiveness, whatever you do, you must ensure that it is equally available to everybody. It does not create differences in the society. It does not bifurcate the society. It does not create class distinctions in the society. The third thing is میں نے کہا کہ is it harmful to the environment کہ جو آپ کر رہے ہیں یو میں بھی آج کل بڑا وہ ہے زور ہے کہ درخت لگاؤ. جو آپ درخت لگا رہے ہیں is it good? Is it according to the ecology of your area? اسلام آباد میں انہوں نے درخت لگائے تھے جو کہ بڑے نقصان دہ تھے. تو کیا وہ درخت لگانا اچھی بات ہے مگر کیا وہ جو درخت آپ لگا رہے ہیں کیا اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ کسی کو اس سے الرجی تو نہیں ہے. جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس کا مقصد ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے یا اس کا مقصد انسان کو فائدہ پہنچانا ہے. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں ایگزیبیشن میں یا کانفرنسز میں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ یار بڑی اچھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے, لیٹس یوز اٹ. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی تو بڑی اچھی ہے مگر اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ ویری سمپل ایگزامپل, آج کل 14 اگست کا زمانہ آ رہا ہے اور وہ بچوں کے لیے وہ مل رہے ہیں جو باجے ہیں بجانے کے لیے. اب وہ باجے بچے بجا کے خوش ہوں گے مگر اس سے کتنا شور ہوگا اور اس سے کس کو کیا تکلیف پہنچے گی وہ بھی ہمیں سوچنا ہے. تو واٹ ایور یو ڈو شوڈ بی ٹو دا بینیفٹ ٹو somebody and it should not be to the detriment of somebody. پانچویں چیز جو ہے وہ ہے ٹرانسپیرنسی. جو بھی آپ کریں کھل کے کریں, چھپ کے نہ کریں تاکہ ہر ایک کو پتا ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. That's the transparency. Sixth thing جو میں نے کہا تھا کہ what you're doing, is it only day long? Can you continue doing it in the future also? So یہ 6 چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی یہ ہیں. Any other questions about this? اور کوئی سوال ہے؟ جی guys, are there any other questions? السلام علیکم سر. دیر از دس تھنگ کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی تو انوائرمنٹل ریپریکیشن ضرور آ رہا ہوتا ہے, اس لیے ہم لائف سائیکل اسیسمنٹ بھی کرتے ہیں. تو مطلب ویئر ڈو وی ڈرا دا لائن کہ کتنا ڈیٹریمنٹ جو ہے ایکسیپٹیبل ہے, یا ہم اس کے لیے کوئی اسٹینڈرڈ کیسے مینٹین کریں؟ جس طرح اگر ہم کوئی ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بھی لگا رہے ہیں تو اس میں بھی جو اس کی لائف سائیکل اسیسمنٹ کے تھرو کوئی نہ کوئی ڈیٹریمنٹ آ رہا ہوگا. بے شک اٹ از ایڈنگ ویلیو ٹو دی انوائرمنٹ, اٹس کلیننگ دی انوائرمنٹ ان سم ویز. So how do we decide how much is acceptable? Okay, very good question. اس میں یہ ہوتا ہے there is something called risk acceptance or so you should have a risk profile کہ کتنا رسک ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے کہاں پہ, and this will be different in different environments. So there has to be a risk tolerance کہتے ہیں اس کو, کہ کتنا رسک ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں. مثلا کہ ایک فیکٹری ہے, اس کے قریب جو ہوا ہے اس پہ کیا کیا ہو سکتا ہے, مگر آن دی ادر ہینڈ کیونکہ اس سے بہتر نہیں کیا جا سکتا.
On the other hand, ایک پارک ہے, اس پارک میں ہوا کا فارمولیشن کیا ہونا چاہیے, کیونکہ وہاں پہ لازمی ہے کہ وہاں لوگ آتے ہی ہیں اچھی ہوا کے لیے. تو اب کہاں پہ کتنا رسک ہم ٹالریٹ کر سکتے ہیں, that has to be defined based on the environment, based on the situation, based on practicality. So you cannot have the same rule for all environments. You cannot have the same rule for all situations or for all processes. So it has to be defined by somebody, by the society ultimately, and it has to be maintained. It has to be ensured کہ آپ کی جو رسک ٹالرنس ہے وہ ود ان لمٹس ہے, اور اس رسک ٹالرنس کو آہستہ آہستہ کر کے ٹائٹ کیا جائے گا. شروع میں اٹ ول ناٹ بی پاسبل ٹو ہیو ویری گڈ انوائرمنٹ, بٹ گریجولی اس کو جیسے جیسے ٹیکنالوجی امپروو کرے گی, جیسے جیسے لوگوں میں اویئرنیس بڑھے گی, دیٹ رسک ٹالرنس ول ہیو ٹو بی ٹائٹنڈ, دا پیرامیٹرز ول ہیو ٹو بی ٹائٹنڈ, اور پھر the environment will improve gradually. Does that answer your question? Yes, sir. Thank you. اور کوئی سوال؟ I guess, sir, there are no more questions regarding this. So if anybody needs any help in this regard, you can always contact me personally. You can get my contact. You can always, I'm always available to help young people. Okay? All right, sir. Thank you so much. Thank you very much. Thank you. Allah Hafiz. All right, guys. I guess yes. Our second trainer would be Ma'am Shiza Farooq. She's currently serving as AI Ethics and Compliance Specialist at Society 5.0 Initiative. So, ma'am, over to you. السلام علیکم ایوری ون, آئی ہوپ یو آر ہیونگ اے گریٹ ڈے. اور جمعہ مبارک آپ سب کو. سب سے پہلے اٹس فائن ڈے ٹو انڈرسٹینڈ. بہت ہی ڈیٹیلڈ ایک پرسپیکٹیو آلریڈی دیا ہے راجا صاحب نے. ضیاء صاحب نے کافی کمپریہنسولی آپ کو ایکسپلین بھی کیا ہے, ہر ایک چیز کو بڑا کلیئرلی ایڈریس کیا ہے. اور آئی بلیو کہ آپ کو جو ہماری اپروچ ہے, دا وے وی آر گوئنگ ٹو کیٹر اٹ ان فیوچر اینڈ دا وے وی پرسیو اٹ, وہ سارا کچھ بہت زیادہ کلیئر ہے. سو آئی ووڈ ریئلی لائک ٹو نو مائی آڈینس فرسٹ. جو بھی لوگ اس وقت اس ٹریننگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں, آئی ووڈ ریئلی لائک یو کہ آپ مجھے تھوڑا سا فیڈ بیک دیں. واٹس یور کرنٹ پرسپشن, واٹ یور current understanding about the whole scenario is what Society 5.0 is all about. So I would really like to hear from you first. Ji, anyone? Ji, please, Mariam. Okay. Khadija, please. Assalamu alaikum. As far as I understand, it is the fact that we are going to enter a new phase of technology, where we will have further singularity and commonality in the digital sphere, and everything is going to shift to this digital sphere, be it the governance, be it the use of natural resources, industries, everything. So since I work in the environmental sector, and I myself am associated with the wash sector, so what I understand is we are going to have better monitoring of the situation overall. And what my concern is that since the developing world is yet lacking in the technology, it will continue to lack in this new phase as well. And my focus throughout this workshop throughout this session on Society 5.0 would be to understand how we can gap those lags and how we can address those challenges for a country like Pakistan. Absolutely. Anyone else want to add in or any further comment?
चलें, very well explained Khadija. It's exactly the thing जो आपने explain की है अभी. The world has, it's not just right now. The world has always been revolutionizing in its own specific ways. शुरू से ही जब से इंसानियत की तख्लीक हुई है, जब से इंसान ने हज़रत आदम के टाइम से, जब से पहला इंसान इस पूरी कायनात पे कहीं पे आया है, इंसानी दिमाग की एक फितरत जो एक बहुत ही एसेंशियल पर्सपेक्टिव, अगर आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एक बहुत स्पेसिफिक ओपिनियन जो फॉर्म होता है इंसान का, वो होता ही एक चीज की बेसिस पे है, और वो है इंसान की क्यूरोसिटी. जब से हम लोगों ने कहीं से भी इंसानियत ने स्टार्ट किया है अपना ओरिजिन से, इट्स द क्यूरोसिटी दैट brought us to this point. और एक ये क्यूरोसिटी ऑफ माइंड ही है जिसने एसेंशली इंसान को अशरफुल मखलूक का भी दर्जा दे दिया, बिकॉज ह्यूमन इज नेवर सेटिस्फाइड. अब इसकी एक पॉजिटिव एस्पिरेशन भी है, एक नेगेटिव साइड भी है कि इंसान तो कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं सकता, आपको सारे जवाब मिल ही नहीं सकते. और अल्लाह ताला ने इंसान के दिमाग में एक बहुत ज़्यादा इसी साइड पे लिमिटेशन भी रखी है. ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास हर तरह की फैसिलिटी आ जाए अगर हमें हर चीज़ का जवाब मिलना शुरू हो जाए. और क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारी आँखों से ओझल भी हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं, मखलूक़ात हैं, ऐसे स्फीयर्स हैं, ऐसे एंगल्स हैं, ऐसे एक्सेस हैं जो हम लोगों के लिए अवेलेबल नहीं है टू ए ह्यूमन नेकेड आई और टू एनी ह्यूमन सेंसेस. सो उन वो ऑब्जर्वेबल भी नहीं है. और इसका एक बहुत बड़ा रीज़न यही है कि क्यूरोसिटी जो है ना, उसको हमेशा हमेशा क्यूरोसिटी का एक फुल पर्सपेक्टिव, एक क्यूरोसिटी की जो वो एक प्यास है, वो स्टार्ट ही वहाँ से होती है, इग्नाइट ही वहाँ से होती है, जहाँ पे आपकी कुछ ना कुछ कमी है, जहाँ पे कंप्लीट पिक्चर आपके सामने नहीं है. Obviously, if I am going to give you from alpha, beta, gamma till the end, मैं आपको सारी अगर स्टोरी सुना दूँ, अगर मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ आपके सामने ट्रे में लाके पेश कर दूँ, you are not going to be curious at all. Okay, what's left, or what's the other side, or what is there something that's not available to my naked eye, or what's there's something जो मुझे नहीं पता चला. आपको क्यूरोसिटी की कोई तलब होगी ही नहीं. अगर किसी इंसान की इंसानियत आपने खत्म करनी है, अगर किसी इंसान की, कहते हैं ना, the biggest level of humanity is to be a student, to be available to learn, to be eager to learn, and to for that आपको वो थर्स्ट चाहिए इल्म की, वो इल्म की है, वो किसी भी चीज की. तो जो सारी बात का एक मेरा इन अ नटशेल जो मैं पर्सपेक्टिव आपके सामने रखना चाह रही हूँ, वो मैं ह्यूमन क्यूरोसिटी वाला एलिमेंट रखना चाह रही हूँ कि देयर इज नथिंग, कोई और आपका कल ना हो अगर आपकी क्यूरोसिटी खत्म हो जाए, आपकी इम्प्रूवमेंट ना हो अगर आपकी क्यूरोसिटी खत्म हो जाए. सो ह्यूमन इंटेलेक्ट का एक सबसे बड़ा पार्ट, इनफैक्ट ह्यूमन इंटेलेक्ट की जो एक बेसिक बैकबोन है, वो है क्यूरोसिटी. एंड क्यूरोसिटी के बगैर इल्म या आगे इम्प्रूवमेंट या फर्दर कोई नरिशमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी पॉसिबल है ही नहीं. सो इफ यू वांट टू किल अ जनरेशन, इफ यू वांट टू entirely eliminate the essence of improvement, betterment, prosperity, it's entirely based if you can remove the element, the essence of curiosity from that generation. Unfortunately, जिस पॉइंट पे मैं आपको लाना चाह रही हूँ, आई जस्ट वांट यू ऑल टू थिंक फॉर वंस, क्यों है इस्लामिक नेशंस की ये सिचुएशन. जो मैं सारा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ. आई जस्ट वांट टू गिव यू अ ब्रीफ 5.0 सोसाइटी हमारी किस चीज पे, किस बेसिस पे यहाँ पे खड़ी है आज आप सबके सामने. सो आपको क्या लगता है कि क्यों, वाई मुस्लिम नेशंस उनकी, हमारे पास तो जी बहुत इल्म है, हम तो हमारे हम इतने बड़े बड़े क्लेम्स करते हैं, हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट ने तो वो काम किए हैं जो अंग्रेज गोरा तो कभी सोच भी नहीं सकता था. आपके ये सारी बेसिक्स जो हैं अल्कीमी से लेके आप कहीं से स्टार्ट कर लें, आप किसी फील्ड ऑफ साइंस में स्टेप इन कर लें, आप फील्ड ऑफ पोइट्री में स्टेप इन कर लें, आप कहीं पे भी इल्म की बुनियाद पे डिस्कशन स्टार्ट करें, आपके मुस्लिम स्कॉलर्स बेशुमार हैं, बेशुमार आपको ढूंढने से मिल जाएंगे. हाँ, दैट्स अनदर फैक्ट कि काफ़ी लोगों को दबा दिया गया है, काफ़ी नामों को छुपा दिया गया है, काफ़ी लोगों को साइड पे कर दिया गया है जो कि इस्लाम से मुंसलिक थे. लेकिन जनरली स्पीकिंग आपको हर फील्ड में कहीं न कहीं ढूँढें अगर आपको अगर इफ यू गेट टू होल्ड ऑन द राइट
type of data and the authentic one also, تو آپ کو مل جائے گا کچھ نہ کچھ. تو جی اگر اتنا علم ہے ہمارے پاس, اتنی ہم لوگوں نے اسٹارٹ میں کی ہے کامیابی حاصل, اتنا اسلام اوپر چڑھ رہا تھا, تو جی اسلامک نیشنز جو تھیں, اگر کہیں نہ کہیں آپ کے بیٹ کانسٹینٹینوپل, آپ کا ٹرکی کہاں پہ جا رہا تھا, آپ کی سلطنت عثمانیہ والا دور, آپ ایک دفعہ اس میں اسٹیپ ان کریں, اس میں ٹیپ ان کریں, آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم لوگوں نے تو بہت عروج دیکھے, اتنے عروج کے بعد کیوں آج فلسطین کا ایشو دنیا کا سب سے بڑا ایشو بنا ہوا ہے, کیوں سوڈان میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آپ کے سامنے ہے, کیوں ایجپٹ منظر عام پہ کتنی دفعہ آ کے, لیبنان کی حالت آپ کے سامنے, بنگلہ دیش از دا نیکسٹ ٹارگیٹ آن دا فیس آف ارتھ رائٹ ناؤ, پاکستان کے حالات ہمارے سامنے, کوئی مسلم نیشن اٹھا لیں, جسٹ لیونگ دا گلف ایریاز اسائڈ, وہ بھی ان کی بھی اندرونی حالات ہمارے سامنے ہیں. سعودیہ کی جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اکنامک, وہ بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. سو کون سی مسلم نیشن ہے جو اس وقت کلیم کر سکتی ہے کہ وہ دنیا کا پورا ہولڈ لے سکتی ہے؟ کوئی ایک مسلم, کوئی ایک اسلامک نیشن بتا دیں. اچھا اسلامک نیشن کو چھوڑیں, کوئی اسلامک لیڈر ہی بتا دیں. آپ ایک کوئی ذہن میں اس وقت سوچ کے بتائیں کہ اسلام کہاں پہ, ہم اتنے بڑے کلیمز کرتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں حق رکھ دیا, ہمارے ہاتھ میں تخلیق کرنے والے کی کتاب آ گئی, ہمارے پاس علم کا عروج ہے, ہمارے پاس علم کی سب سے بڑی جو مثال اس پوری دنیا کو ہم کلیم کرتے ہیں کہ جو تحفہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے فارم میں دیا, سنت کی فارم میں ہمارے پاس ہے, کیا چیز نہیں ہے جو اسلام کے فالوورز کے پاس نہیں ہے. سو why are we not doing anything? Why are we not placed on the highest authorities in the management of this earth? کیوں آپ کا جو ایلون مسک ہے وہ جا کے آسمان پہ تیر کمان سے کھیل رہا ہے, وہ کیوں آپ کو کلیم کر کے بتا رہا ہے کہ جی میں آپ کو چاند تک پہنچاؤں گا اور مرکری پہ میں آپ کو یہ بنا کے دوں گا, جوپیٹر سے ہم ایسے کھیلیں گے. کیوں آپ کے چائنیز نیشنز اتنی آگے نکل گئی ہیں, کیوں جاپنیز اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ آپ کو آئی ٹی کی ایک ایک چیز ان سے بورو کرنی پڑتی ہے, کیوں یو ایس اے ہر چیز میں آپ کا لیڈر بن کے بیٹھا ہے, کیوں رشیا سے آپ کو آپ یو کی ناٹ ایون امیجن ٹو سے اینی تھنگ ٹو رشیا, کیوں اتنی بڑی نیشنز جو اسلام کو کہیں دور دور تک فالو نہیں کر رہی ہماری طرح, وہ کیوں اتنا بڑا نام بنی ہوئی ہیں, اور ہم مسلم نیشنز جن کے پاس جو کلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس سارا کچھ تھا, ہم لوگوں کے پاس کیوں آج نہیں ہے وہ سب کچھ, یا ہم لوگ کیوں ہر چیز سے ہاتھ خالی کر کے بیٹھے ہیں, یہاں تک کہ ہم اپنے جو ممالک, جو ہمارے بہن یا بھائی مشکلات میں ہیں, ہمارے اسلام کے جو بھی ہماری فیملی تکلیف میں ہے, وی آر بلیڈنگ, وی آر سو ہیلپ لیس کہ ہم ان کے حق میں بول نہیں سکتے, ہم ان کے لیے بات نہیں کر سکتے. آپ چوتھی پوسٹ کریں ٹویٹر پہ, آپ کا ٹویٹر بلاک ہو جاتا ہے. آپ سوشل میڈیا پہ آپ تیسری بات کریں, آپ کہیں نہ کہیں سے آپ ڈیفیم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو لوگ رپورٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. وائی آر یو سو ہیلپ لیس؟ ایون اس طرح کے پلیٹ فارمس بھی, یہ بھی آپ کو کلیئرلی پتا ہوگا, ہر پلیٹ فارم جو ہے آج جو ہم ڈیجیٹل جتنا ہم ایڈوانسمنٹ کی بات کر رہے ہیں, یہ سارے پیچھے سے آپ کو پتہ چلا کون رہا ہے. میرے سے زیادہ بہتر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کس نے ان سارے پلیٹ فارمس کا ہولڈ رکھا. سو وائی از دیر نو اسلامک فورم, وائی از دیر نو مسلم اینٹی جو کلیم کر سکے کہ آؤ ٹکر کھا کے دکھاؤ, میں تمہیں بتاتا ہوں, یا میں تمہاری اب بھی حالت سیدھی کرتا ہوں. کیوں ہم دھڑلے سے کہیں پہ نہیں کھڑے ہو جاتے کہ جی آپ آ کے بتائیں, آپ ہم سے مقابلہ کر کے تو دکھائیں, ہم آپ کی بتاتے ہیں آگے سے کہ ہمارے پاس تو حق کی بات ہے نا. سو وائی آر وی so helpless, so miserable in this entire scenario? آپ کو اسلام نے تو یہ والا اس طرح کا کچھ بھی نہیں عطا کیا تھا نا کہ آپ بس ہیلپ لیس ہو کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں. وہ اقبال کا جو شاہین ہے وہ آج کیوں پر کاٹ کے تو بیٹھا ہے کیج کے اندر, وہ کیج کا دروازہ بے شک کھلا ہوا بھی ہو, وہ کیوں اس کیج سے باہر نہیں نکل سکتا. ہم ہر چیز کے لیے ہمارا آنکھوں کا اشارہ ویسٹ کی طرف کیوں ہے. ہم ایک چاند تک تو ابھی پاکستان کیا کوئی اسلامک نیشن جو اس چاند تک تو پہنچ نہیں سکے. ہم ناسا کو دیکھ رہے ہیں, ہم باقی رشین اسپیس شپس کی طرف دیکھ رہے ہیں, ایون انڈیا پہنچ گیا. سو وائی اسلامک ہونے کے باوجود بھی ہمارا کوئی ایک یونائٹیڈ پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جہاں پہ ہم کلیم کر سکیں جی ہم نے بھی کوئی تیر مار دیا ہے, ہم نے بھی کوئی جھنڈا گاڑ دیا ہے, ہم نے بھی کچھ کر لیا. دیر از ناٹ اے سنگل اینٹی, not a single one. Then coming towards یہ جو situation ہے اس وقت, not just the political one, in terms of advancement as well. آپ
کہ جتنی ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے آج تک، کبھی بھی دنیا میں ایسا ہوا ہی نہیں کہ جی ایڈوانسمنٹ کو سٹاپ لگاؤ. آپ کی ہر دور کو آپ دیکھ لیں، رینیسانس سے آپ سٹارٹ کر لیں، آپ اس سے پہلے دیکھ لیں، گلیلیو بناتا ہے جی ٹیلیسکوپ، گلیلیو ٹیلیسکوپ بناتا ہے، اس کو بھی کرسچینٹی نے بڑا ٹھیک ٹھاک ٹارگٹ کیا. ریلیجن اور سائنسز کا تو بڑا کلیش رہا ہے. یہ تو اسلام تھا جس نے سائنسز کو اور ہاتھ بڑھا کے پکڑ کے، بلکہ بڑھانے کا کیا، بلکہ پکڑ کے ایک ایک چیز پہ لے جا کے بتایا کہ تم پڑھو تو صحیح کتاب، کتاب میں لکھا کیا ہے اس کو سمجھو تو صحیح، تمہیں ایک ایک چیز ہر دور میں ملے گی. تو آپ کو وہ ملا ہی نہیں. ہم اتنے پڑھے لکھے ہو کہ جی ہمارے پاس کتنے طالب علم کتنے ہیں اس ملک میں جی. آپ کے پاس دماغ کی حیثیت آپ یہ دیکھیں کہ آپ ریکارڈ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کیا آپ کہاں کہاں دنیا کے ریکارڈز میں انٹیلیجنس آف دس سب کانٹیننٹ کہاں کہاں ٹارگٹ کر رہی ہے اور چیلنج کر رہی ہے کہ جی اس سے ہم سے زیادہ ذہین تو کوئی ہے ہی نہیں. آپ کو پتا ہوگا، آئیڈیا ہوگا میرے سے زیادہ بہتر کہ یہ والا جو خطہ ہے اس میں سب سے زیادہ انٹیلیجنٹ مائنڈس جو ہائیسٹ آئی کیوز ہیں وہ اس ان nationalities کے پاس ہیں. Regardless of all this, we are miserable right now. Regardless of all this, we have nothing to offer to West. We have nothing to give in return کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں کی اور ہم اپنے سر جھکائے بیٹھے ہیں کہ ٹھیک ہے کرو آؤ. کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. ہم تو آج تک یونائٹ نہیں ہو سکے، ہم تو ایک نہیں ہو سکے. ہمارے تو فرقے اتنے بن گئے ہیں کہ ہماری اپنی گنتی ختم ہو گئی ہے. ہم تو آج تک ایک نہیں ہو سکے. اور ہمارا جو سب سے بڑا علم ہے، ہم اس کی بیسس پہ اس کو ہم اپنی طاقت بنا کے ہم تو اس پہ آپ سے کوئی لڑائی بھی نہیں کر سکے. ہم تو آپ کو کوئی جواب بھی دینے کے قابل نہیں ہے. اس وقت آپ کے سامنے آپ کے مسلم نیشنز جو کہ لیڈرز ہیں، اسلامک ورلڈ کی لیڈرز ہیں، وہ بھی آج کہاں کس سچویشن میں کس صورتحال میں بیٹھی ہوئی ہیں. پیلسٹائن از بلیڈنگ اینڈ نو ون از کسی کے پاس ہمت ہی نہیں ہو رہی ہے کہ کھلے عام آ کے ٹارگٹ کرے. ہاں آ رہے ہیں پولیٹیکل بیان بھی آ رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس بھی آ رہی ہیں، بٹ کس نے ٹارگٹ کیا ابھی تک؟ کس نے ابھی تک کلیئرلی ڈکلیئر کیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بند کرو اس کو آج ابھی اسی وقت کرو بات. آپ کا کشمیر بھی تو کتنے عرصے سے روئے. آپ کی زیادتیاں کی تو یہ نہیں میں اچھا آئی وڈ ایون کم ٹو دس پوائنٹ کہ خالی آپ یہ نہیں کہہ سکتے مسلم ہی ٹارگٹ ہوئے. افریقہ کے ساتھ بڑا برا ہوا. یہ بلیک سلیوز کے ساتھ ان کی بھی ہسٹری ہے. ایون آپ کے یہودیوں کو بھی بڑا اچھا ٹارگٹ ہے. وہ دنیا کی مثالیں قائم ہیں وہاں پہ. آپ خالی یہی نہیں کہہ سکتے. بٹ ایٹ لیسٹ چائنا میں اگر ایٹامک بام وہ ہوا نا، اس سے وہ جاپان میں اگر ایٹامک پاور گری تو جاپان نے اپنا لوہا منوایا آگے. they have given the answer to the world. اگر آپ کے یہودیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، جتنا بھی اس دور میں وہ آپ کے ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، اس کا جواب دے رہے یہود آپ کو. آپ کے ہر بگیسٹ جو پیچھے سے آئی ٹی کی جو روٹ ہے وہ پکڑ کے بیٹھا یہود آج. تو آپ کا اسلام کدھر گیا بھائی؟ کہاں ہے اسلام؟ کدھر ہے اسلامک امہ؟ کہاں پہ ہیں وہ دنیا کی افضل ترین ٹیچنگز کے خدمت میں، اپنی تعلیم اس کی خدمت میں، اس کی بیسس پہ کام کرنے والے لوگ وہ کہاں ہیں؟ وہ کدھر ہیں؟ کیوں نہیں نظر آ رہے پوری دنیا پہ؟ That's a big question which needs an answer. That's a big elaboration that needs a justification. That's a big question mark on the face of this planet. جو آج تک انسانیت کا سارا سسٹم چلتا رہا، اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہ کہ کیوں نہیں ہم نے کچھ کیا. اور اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہے سوسائٹی 5.0 کی ویژن، اس کا خیال، اس کا کور آئیڈیا کہ کچھ کرنا چاہیے، کچھ سوچنا تو چاہیے، کہیں پہ ایک تو ہونا چاہیے، کہیں پہ کچھ سوچ کے کسی سائڈ پہ تو نکلنا چاہیے. It's as concrete as you can think of and it's as big as you can think of in other terms as well. کیونکہ ہمارے پاس سب کچھ ہے، بٹ جو محنت اور کوشش چاہیے اس کی صرف امید ہے، اور وہ بس it's just a way forward جس پہ ہم لگے ہیں. تو سب کچھ ایک روڈ میپ آپ کے سامنے جیسے ضیاء صاحب نے آلریڈی پریزنٹ کر دیا ہے، اور پریکٹیکلٹی میں اگر اس کو ہم امپلیمنٹ کریں تو چیزیں بہت زیادہ چینج ہو سکتی ہیں. جیسے ضیاء صاحب نے ڈسکس کیا کہ ہم لوگ اے آئی میں
جا رہے ہیں, جیسے ڈیجیٹل ڈویڈنڈس کی بات کی اینڈ ایوری تھنگ. ہم لوگ اس دور میں آ گئے ہیں, یہاں پہ کیا سچویشن ہے اس کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس دور میں جہاں پہ آپ کو نہیں پتا, آپ یہاں شزا فاروق ادھر بیٹھی ہوئی اس میٹنگ میں لیکچر دے رہی ہے, اور شزا فاروق کو نہیں پتا اسی وقت وہاں اس کی شکل لگا کے ڈی فیک کے تھرو کون سی کس قسم کی ویڈیو کہیں کہاں پہ لے جا رہی ہے. شزا فاروق کو نہیں پتا کہ وہ یہاں پہ بیٹھی ہوئی سمپلی ایک مسلم آرگنائزیشن کے بارے میں کوششیں کر رہی ہے, اور کہیں پہ کسی بھی جگہ پہ اس کی کیا پرسیپشن اور کیا میڈیا کس طریقے سے اس کو ڈیفیم کر سکتا ہے, یا اس کی پوری انٹیٹی کی ہی پرسیپشن بدل سکتا ہے, شزا فاروق کو نہیں پتا. آپ سب کے ساتھ یہی ہے, اس دنیا میں یہ وہی دور ہم اس میں انٹر ہو چکے ہیں جس پہ اسلامک سارے اسکالرس کا بھی اس پہ ایک یونٹی ہے کہ undoubtedly this is the time of the last hour. اب آپ اس کو کرسچن ویو سے دیکھ لیں, کسی بھی ویو سے دیکھ لیں, ہم دور دجال میں انٹر ہو چکے ہیں, اور اس میں کوئی کمی بیشی یا کوئی اس طرح کا تو وہ رہ ہی نہیں نہ چاہتا کہ ہم لوگوں کو اس میں کوئی غور و فکر کرنے کی, یا ہمیں اس سے کوئی کرٹیکلی اینالائز کیا اس کو ہم چیلنج ہی کر سکیں کہ جی نہیں ابھی بہت ٹائم, ابھی بہت, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے, ہمارے پاس جو ہم نے آگے لے کے جانا ہے اس میں ہمارے پاس صرف یہ ہے کہ میں نے کیا کیا, میری کیا کوشش تھی, یا میں کچھ شاید نہ بھی کر سکی ہوں لیکن میری انٹینشن کیا تھی اور میں کس سائڈ پہ ہونا چاہتی تھی, صرف ہمارے ہاتھ میں اس وقت یہ رہ گیا. کیونکہ ہم سے مرضی تو ہماری اس دنیا میں کسی نے پوچھنی ہی نہیں نا, یہود نے ہمارے سر پہ چڑھ کے بول دیے کر لو جو کرنا ہے, دیکھ لو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا خون گرتے ہوئے, اور تم لوگ کچھ نہیں کر سکتے ہو. تم لوگوں میں اتنا دم ہی نہیں آیا بازو کا کہ تم لوگ اس پہ کسی بھی طریقے سے کوئی رد عمل ہی شو کر سکو. کچھ ہو ہی نہیں سکا. اب جب نارسسسٹ کو ہم جنرلی ہماری ایک کولیبریشن تھی, اس میں نارسسسٹ کو اسلامک پرنسپلز پہ, تھوڑے سے اسلامک گائیڈ لائنس پہ ہم کام کر رہے تھے. ایک نارسسسٹ آیا, اس نے کافی جوش و جذبے سے ایک سوال ہمارے سامنے رکھا. وہ سوال یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہوں گی کہ کیا آپ کی کتاب میں اللہ تعالیٰ بار بار اپنی رحمتیں, اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بلیسنگز دی ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے جنت کا تذکرہ کیا, جہنم کا تذکرہ کیا, تو نارسسسٹ کے لیے جو بھی اچھا کوئی بھی ایسے ہی نہیں ہو جاتا. نارسسسٹ کہہ رہی ہوں میں, اس وقت سے ایتھیسٹ کی بات کر رہی ہوں میں, سوری. سو کوئی ایوی ایتھیسٹ نہیں ہو جاتا. اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی چیزیں, نشانیاں ہر دور میں ہر فرد کے سامنے آئی ہیں کہیں نہ کہیں. ایتھیسٹ آپ کا اس طرح نہیں بیٹھا ہوا کہ اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ہے, اس کے پاس حق کی کوئی بات نہیں. ایتھیسٹ اس طرح بیٹھا ہوا ہے کہ ایتھیسٹ کے پاس نالج ہے مگر وہ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ نہیں کر رہا. بلیف کا ڈفرنس آ جاتا ہے نا. تو ایتھیسٹ کا ہمارا یہ جو بھی مجمع تھا, اس پہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جی آپ قرآن میں بار بار پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصیات کا ذکر کیا کہ میں رحم کرنے والا ہوں, میں تمہیں بخشنے والا ہوں, اللہ تعالیٰ راضی ہے. سو کیا آپ کا اللہ, سوال پھر سے سنیے گا, کیا آپ کا خدا نارسسسٹ ہے؟ کیا آپ کا خدا سیلف پریس کر رہا ہے؟ اور یہ سوال میں آپ کے آگے رکھوں گی کہ کیا ایسا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے نا قرآن, تو آپ سب نے پڑھا ہوگا. تو کوئی بھی مجھے اس چیز پہ کوئی بھی آنسر دینا چاہے آپ میں سے, اینی ون؟ تاہا, would you like to say something? آمنہ, جی, اینی ون who wants to answer this? یا آپ کوئی کامنٹ ہی کر سکتے ہیں اس بارے میں. میں چاہتی ہوں کہ جی 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 ختیجہ, I can hear you. I would matlab I do know such thoughts come to your mind if you start looking at ایک بہت حالات خراب ہیں, پیشنٹ کو کیوں تکلیف ہوتی ہے, خزاں میں کیا ہو رہا ہے.
بٹ آئی وڈ ناٹ ڈیفینیٹلی ناٹ اگری کہ جو ہمارے اللہ تعالیٰ ہیں وہ نارسسٹ ہیں. It is our understanding of this world and why we are sent here جو ہمیں sometimes جو اس میں flaw آ جائے تو we start asking questions like these. بالکل ایسا ہے. بٹ اس کا کوئی جواب ہے, اس کی کوئی الیبوریشن ہے آپ کے پاس؟ اچھا ایک اور سوال پھر میں جی بتائیں. جی personally I felt کہ when I came to study about اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے جو اسماء الحسنی ہیں تو اس طرح کی چیزیں پھر کلیئر ہو گئیں. اصل میں ہم لوگ ہر چیز کو بہت گرانٹیڈ لیتے ہیں. ہم ایک جزوی شہر ہوتا ہے اس کے اوپر فوکس اتنا زیادہ کر لیتے ہیں جو خیرن کثیرہ ہوتا ہے, جو گریٹر بینیفٹ ہے, ہم اس کو اگنور کر جاتے ہیں. اس لیے ہم لوگ سمجھتے ہیں وی آر انٹائٹلڈ ٹو ہیلتھ, وی آر انٹائٹلڈ ٹو ویلتھ, وی آر انٹائٹلڈ ٹو آل دا بلیسنگس, فیسلٹیز, یہ ہماری بیسک نیڈز ہیں, اس لیے سم ہاؤ وی آر انٹائٹلڈ. لیکن اصل میں یہ ہے کہ جو چیز ہمیں ملتی ہے وہ ایک احسان ہے اور اس کو ہمیں احسان سمجھنا چاہیے. اور جب کوئی چیز نہیں مل رہی ہوتی وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے اور اس میں بھی ایک گریٹر بینیفٹ ہے. اگر یہاں پہ تکلیف ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی زیادہ جنت میں ہمیں ہمارے لیے چیزیں پرومس کی ہوئی ہیں کہ اگر یہاں پہ آپ کو تکلیف ملے تو اس کا بدلہ آپ کو کیسا ملے گا. تو لیکن ہوتا یہی ہے کہ ویسے بھی آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ انسان ایسے کرتے ہیں. میں خود بھی وی آر ویری مائوپک, وی آر شارٹ سائٹڈ, سو اینڈ وی آر شارٹ سائٹڈ اینڈ وی فوکس آن سم تھنگ دیٹ از ناٹ رائٹ. تو پھر وہ اتنی بڑی لگتی ہے ہمیں کہ we start losing hope and we start asking questions like these. Absolutely. اچھا اسی کو فردر تھوڑا اور کلیئر کرنے کے لیے the concept that I want to give you right now, the thing that I really want to be as مطلب میں اتنی کنکریٹ کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ آپ کو جو میں ایک ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک اور چیز ہیومن انٹلیکٹ کی بات کرتے ہیں اسی پہ. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے سب سے what's the height of human curiosity یا what's the most attractive thing یا جو ہیومن سائیکی ہے نا کیا دماغ ڈھونڈ رہا ہے؟ اس پہ پوئٹس نے بھی کام کیے, اس پہ فلاسفرز نے بھی کام کیے, اس پہ سائنٹسٹ نے بھی کام کیے کہ اصل میں ہیومن مائنڈ کو کیا سب سے زیادہ طلب کس چیز کی ہے, واٹ از اٹ جو انسانی دماغ جس کی تلاش میں ہے, واٹ از اٹ جو انسانی دماغ کی کانسٹنٹ کوشش ہے, کانسٹنٹ اس کی بھاگم دوڑ اس کی اس راہ پہ ہے. وہ ایک جسٹ گیو می ون تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہے جو ہیومن سائیکی کو ڈرائیو کر رہی ہے, یہی ہے جس کی تھرسٹ ہے ساری. جی پلیز. ایکچولی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. اچھا انسان کی سب سے بڑی تلاش اس وقت میں اس کو خدا کی تلاش ہے, اور اس خدا کی تلاش جو ہے وہ اس کے خود کی تلاش سے نکلے گی, یعنی کہ پہلے خود کو جاننا اور پھر وہیں سے وہ خدا کو جانے گا. اور یہ سب سے بڑی آج تک کی فلسفی کی ہم بات کریں تو یہی ہوتا ہے کہ کیا ہے خدا, کیا ہے ہائر بینگ, ہم کون ہیں, ہم کیسے آئے ہیں. تو یہی سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ تلاش ہے. بالکل صحیح تھا. اس پہ یہ تو ہمارا ایک اسلامک پرسپیکٹو ہو گیا نا, یا یہ ایک ریلیجس سائڈ ہوگی ہماری. یہی بات جب کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا یا کوئی اور نان بلیور جب یہ بات کر رہے, کیونکہ ہم اس وقت ایک جنرلٹی کریٹ, جنرلی ہم ایک بہت جنرلائزڈ انٹرنیشنل لیول کی بات کرنا چاہ رہے ہیں نا, ایک انٹرنیشنل لیول کا وہ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کی بات سے میں 100% اگری کرتی ہوں. بٹ واٹ از اٹ جو ہر کسی کی طلب ہے. میں اس پہ آپ کو ایک اور ہنٹ دیتی ہوں اسی پریکٹس کو تھوڑا سا آسان کرنے کے لیے. کہا جاتا ہے کائنڈنیس از اے گلوبل لینگویج. وہ ہر مخلوق کو سمجھ آتی ہے. آپ کسی کتے بلی کو پانی پلائیں, کھانا دے دیں, وہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کرنا شروع ہو جائیں گے ان ریٹرن. اٹ ریئلی ہیپنس. تو اسی کو میں تھوڑا سا اور فردر الیبوریٹ کرتی ہوں اور آپ کے لیے آسانی ہے. اٹس اے ہنٹ فور یو. تو گیو می جسٹ the one thing which human intellect as a psyche کا جو پروسیس ہے وہ جو انسانی سوچ ڈھونڈ رہی ہے اور جس کی طلب اور سے اور زیادہ ہوتی جاتی ہے, وہ ایک چیز. جی اینی ون, آپ رینڈم جو بھی آپ کے دماغ میں آ رہا ہے آپ شیئر کریں.
we really want to have a conversation right now. تو آپ کے مائنڈ میں جو بھی آ رہا ہے آپ وہ شیئر کرنے کی کوشش کریں. جی I think anyone? happiness, we are looking to be happy and happiness. سکون. بالکل. سکون, happiness. Absolutely. What else? چلے اس کو ختم کرتے ہیں, اس کو آپ کے لیے تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں, بلکہ میں آپ کو جواب دے دیتی ہوں. جو ہیومن انٹلیکٹ کی ابھی تک جتنی ریسرچز ہوئی ہیں, جس پہ جتنا کام ہوا ہے, پوئٹس نے کیا, رینیسانس سے لے کے اب تک لگے ہوئے لوگ, یہ ایک ہیومن انٹلیکٹ کی, ایک ہیومن سائیکی کی جو طلب ہے نا سب سے بڑی, وہ ہے خوبصورتی, وہ ہے بیوٹی. It's the beauty that catches the mind and thought and the eyes and everything inside. کہتے ہیں نا thing of beauty is a joy forever, Wordsworth نے کہہ دیا. تو وہ جو thing of beauty ہے, اب کیا میں آپ کو کانسیپٹ دینا چاہ رہی ہوں, the thing is کہ آپ کو جو خوبصورت لگتا ہے نا وہی کلک کرتا ہے, اس کی اور طلب پڑتی ہے. گورا جو یہ نیٹ جیو پہ لگے ہوئے ہیں سامپو کے پیچھے, وہ سانپ کو دیکھ کے کہے واٹ اے بیوٹیفل اسنیک, it's amazing. اور اسی طرح مطلب آپ کو جو خوبصورت, آپ کا سب سے بڑا آپ کا شوق ہے, آپ کا اگر کچھ بھی شوق ہے, آپ کا کوئی پیشن ہے, سے فار ایگزامپل یو لائک ٹو پلے کرکٹ, تو کرکٹ میں کیوں آپ کا اس سائڈ پہ رجحان ہے, کیونکہ کرکٹ ہیز دس اٹریکشن فار یو. جب آپ کو وہاں پہ آپ شاٹ مارتے ہیں یا آپ کا کوئی پلیئر شاٹ مارتا ہے, اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ چیز آپ کو خوبصورت لگتی ہے, وہ چیز آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے, کیونکہ اس میں کچھ ایسا ہے جو آپ کو لگتا ہے that's subtle, that's very attractive to my mind. You want to explore more about it, you want to see it more. اسی طرح براؤزنگ بھی جب کر رہے ہوتے ہیں, یہ جو سارا کانسیپٹ ہے نا ڈوپامائن اور فردر آپ کا ریلیز ہوتا ہے, وہ جو سارے کیمیکلز ری ایکشنز ہوتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں آج کل بات کر رہے ہیں کہ جی آپ کی ڈپریشن کیوں زیادہ ہو گئی, ڈپریشن کی وجہ یہ ہے کہ جی ہم لوگوں نے اتنے ہمیں ایکسس, ہمارے پاس ساری فیسلٹیز ہیں, اتنی ریڈیلی اویلیبل ہے سارا کچھ. ہم لوگ, آپ نے مووی دیکھنی ہے, یو جسٹ کلک اوے, آپ نے کچھ بھی انفارمیشن چاہیے, یو جسٹ کلک اوے ناؤ ان دس ویری ورلڈ آف www. آپ نے جانا ہے بس ایک جگہ پہ, آپ نے کلک کرنا ہے اور آپ کے پاس سارا کچھ ریڈیلی اویلیبل ہو جائے گا. یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو گو آؤٹ فار شاپنگ, یو ڈونٹ ایون ہیو ٹو physically be at somewhere to be there. آپ ورچولی کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں, جیسے ابھی ہم لوگ ایک ساتھ ایک بات کر رہے ہیں, تو یو ڈونٹ ہیو, سو یو جسٹ کلک اوے. آپ کی بہت ساری جو وہ ایک ہے نا, یہ جو سارا فینومینالوجی ہے کہ آپ کو سب کچھ اتنا ریڈیلی اویلیبل ہے. کیا ہے جو ڈپریشن کی بھی تھی بڑی وجہ, آپ کو وہ تھرسٹ ہی نہیں ہے, آپ کو کچھ اتنا آپ کے لیے اٹریکٹیو ہے ہی نہیں, اتنا ہائی لیول آف اٹریکشن ہے ہی نہیں جو آپ کو لینے کے لیے کوشش کرنی پڑے. آپ کی وہ جو جدوجہد ہے اس پہ فل اسٹاپ لگتا ہے, آپ کو وہ اسٹرگل کرنی نہیں پڑتی کہ اس کی آؤٹ کم آپ کو اتنی خوبصورت لگے. سو دا الٹیمیٹم, the very height of human intellect, to satisfy human intellect is beauty. میں آپ کو ادھر کوٹلر جو کہ فادر آف مارکیٹنگ ہے, he himself was an economist, تو میں کوٹلر کی مارکیٹنگ کا نچوڑ بتا رہی ہوں آپ کو. میں آپ کے سامنے پوری مارکیٹنگ کی کتابیں, ان سب کی جتنی فلسفی, جتنا فلسفہ, جتنی بیسکس, جتنی پرسپشن, جتنی آئیڈیالوجی, جتنی ویژن ہے, وہ ساری نچوڑ کے آپ کے سامنے رکھی ہوں. ہیومن مائنڈ وانٹس بیوٹی, اور اس کو جس طرف خوبصورتی حسن نظر آتا ہے وہ اس طرف مائل ہو جاتا ہے. پوئٹ کو اگر ریگستان میں خوبصورتی نظر آتی ہے وہ اس سائڈ پہ مائل ہو جاتا ہے. سائنٹسٹ کو اگر کچھ سائنٹیفک فینومینا ایکسپلور کرنے میں, یا اس کو فردر نریٹ کرنے میں, یا اس کو فردر اور اس کی ان ڈیپتھ میں جانے میں مزہ آتا ہے, اس کو خوبصورتی لگ رہی ہوتی ہے, وہ کام اس کو ایک بیوٹی کی پرسپشن دے رہا ہوتا ہے. بیوٹی از اٹریکشن. بیوٹی کی اب ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں, اس پہ بہت بڑا کام بھی ہے, فلسفی میں اس کے کافی زیادہ لیولز بھی ہیں. تو خوبصورتی جو ہے نا وہ آپ کے ہر طرح سے ابھی تک جتنی جدوجہد ہوئی ہے, جتنی یہ جو ہیومن کیوریوسٹی کا بھی جو الٹیمیٹ لیول ہے, دیٹس بیوٹی. اور بیوٹی کس لیول پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں, مارکیٹنگ کی سینس میں, جب میں آپ کو کے سامنے یہ سارا کچھ کھول کے رکھ رہی ہوں. مارکیٹنگ کا کام ہے آپ کے سامنے کچھ بھی خوبصورت کر دینا, آپ کے سامنے کچھ بھی حسن
کی بیسس پہ آپ کو اٹریکٹ کر لینا اس پہ. مارکیٹنگ کا پورا نچوڑ جو ہے، جو the whole package of marketing is آپ نے اگلے کو کچھ بھی خوبصورت کر کے دکھا دیا. اب اس کے دو سائڈس ہو سکتی ہیں، یا تو وہ ڈیفینیٹلی خوبصورت ہوگا، یا پھر آپ نے اپنے ورڈ سے یا کسی ٹیکٹک سے یا کسی بھی طریقے سے آپ نے اس میں بیوٹیفائی کر دیا، اس میں بیوٹی کا ایلیمنٹ ڈال دیا اگلے والے جو بھی whoever your customer is, your end user is, whatever. So یہ پوری مارکیٹنگ کا نچوڑ ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو نا خوبصورت کر کے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی یہ صرف جو کہ میں نے آپ کے سامنے سوال رکھا تھا کہ نارسسسٹ ایتھیسٹ پوچھتے ہیں کہ کیا نعوذ باللہ تمہارا خدا نارسسسٹ ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں. بنانے والا نارسسسٹ نہیں، بنانے والے کو ہماری عقل کا ہر لیول پتہ ہے، انسانی کوشش کی ہر حد پتہ ہے. بتانے والے کو اس نے ہمیں بتایا اللہ تعالیٰ کیسے یہاں پہ، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے کہ اپنی چیز کو بہتر بنا کے آگے پریزنٹ. اور وہ جو پریزنٹیشن ہے نا، وہ جو ایک وہ ہم بات کرتے ہیں چیری آن دا ٹاپ ہوتی ہے، جو وہ that really signifies the entire thing، وہ والی جو ہماری ایک پوری یہ جو ہم کوشش ہے، یہ جو ایک پورا فینومینا ہے، that's totally to give human intellect the element of satisfaction which a human mind is thirsty for. وہ جو curiosity کا element ہے، اس کو آپ کس طرح سے اس کی پیاس بجھا رہے ہیں، کس طرح سے آپ اس کو satisfy کر رہے ہیں، that's through the provision of element or the essence of beauty. تو اگر آپ کو ابھی تک اس کانسیپٹ میں کوئی بھی کنفیوژن ہے، پلیز ڈو آسک می اور فیل فری ٹو ریز یور ہینڈ، یا آپ ڈائریکٹلی یو کین جسٹ سوئچ آن یور مائکس اینڈ اسپیک. جی اینی ون، کوئی بھی کوشچن ہے یہاں تک؟ اینی ون؟ چلیں اوکے. سو آئی بلیو ابھی تک یہاں تک کی باتیں ساری کلیئر ہیں کہ مارکیٹنگ کا کور جو ایسپیکٹ ہے وہ بیوٹی ہے، اور نارسسسٹ کا یہ کلیم بھی ہے، یہ بات بھی صحیح ہے کہ واقعی جنت جہنم کا کانسیپٹ دیا گیا ہے، بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات قرآن میں اس طرح سے بتائی گئی ہیں جو کہ خوبصورت لگتی ہیں، اور انسان کا بھی یہی کام ہے کہ وہ بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو ماڈیفائی کرے، اسی طرح سے اپنی نالج کو پریزنٹ کرے، یا اسی طرح سے کسی بھی چیز کو پریزنٹ کرے کہ جو خوبصورت لگے. اینڈ دیٹس دا الٹیمیٹ، جو بھی سائیکی کو آپ نے کسی بھی طرح سے گراسپ کرنا ہے، یا جو بھی آپ کی نالج کی ایک انتہا ہے، وہ یہی ہے ٹو بیوٹیفائی تھنگس، رائٹ. ہم جتنا علم آج تک حاصل کر رہے ہیں، آئی ڈونٹ نو وچ سبجیکٹ اور وچ اسپیشلائزیشن یو گائز ایگزیکٹلی belong to, بٹ ہماری جتنی بھی کوشش ہے نا، یہ پڑھائی کو لے کے، علم کو لے کے، تعلیم کو لے کے، پروگریس کو لے کے، پراسپیرٹی کو لے کے، یہ ساری ہے اس لیے کہ بیوٹی کا الٹیمیٹ کانسیپٹ ہے، اس کو بیوٹیفائی کرنا ہے ہم نے، اپنی سوسائٹی کو بیوٹیفائی کرنا ہے ہم نے، ہیومینٹی کو بیوٹیفائی کرنا ہے ہم نے، الٹیمیٹلی کسی نہ کسی طریقے سے اس دنیا کو بیوٹیفائی کرنا ہے، اس کو بہتر بنانا ہے. ایک یہ بھی ایک اسکول آف تھاٹ آ جاتا ہے نا، جس میں I don't know if anyone belongs to from philosophy or not. اس میں ایک یہ ہے کہ ساری جتنی یہ کیونکہ جو ویسٹ تھی، یا آپ کہہ لیں جو نان بلیورس تھے، ان کا جنرلی ایک تھا یہ بھی کانسیپٹ کہ دنیا جو ہے یہی جنت ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے. تو ہم نے اس کو جتنا ہم خوبصورت بنا سکتے ہیں، اس کو جتنا ہم اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی ہم نے کوشش کرنی ہے. اسی وجہ سے انہوں نے بہت کوشش کی، ان کے سائنٹسٹ نے بھی، ان کے ہر بندے نے، ہر فرد نے ویسٹ والی سائڈ سے to beautify the world in such a way کہ it becomes ideal for humanity، وہ جو heavenly Eden کا concept ہے. So am I audible to you? Yes. ٹھیک ہے جی. اچھا، سو یہ جو سارا کانسیپٹ ہے، اس تک کی ہم نے بات کر لی کہ بیوٹیفائی کرنے کی بات ساری ہے. اور اسلامک جو بھی نریشنس ہیں، اسلامک جو بھی کام ہے، اسلامک اسکول آف تھاٹ جو ہے، وہ کیونکہ ایک سائڈ پہ نہیں آ رہا، ایک لیول پہ نہیں آ رہا، اور پوری دنیا کا اس وقت نقشہ یہ ہے کہ اسلام میں اسلاموفوبیا کریٹ کیا جا رہا ہے، اور ہم لوگوں کو ایک سائڈ پہ آ کے ایک ساتھ کام کرنے کسی نے دیا ہی نہیں کہ ہم اس
کو اس طرح سے پریزنٹ کر سکتے یا اس کو اس طرح سے مارکیٹ کر سکتے. ہماری دس از ویری انفارچونیٹ. لیکن ایون اگر آپ انٹرٹینمنٹ والی سائڈ پہ بھی چلے جائیں نا تو آپ کو شاید ہی کچھ نہ کچھ اچھا سبسٹینشیل اسلامک یا مسلمانوں کا کام کیا ہوا ملے. وہاں پہ بھی زیادہ آپ کو, کیونکہ وہ اٹس ہب آف سارا اسکول آف تھاٹ وہاں سے ہی اوریجنیٹ ہوتا ہے. کیونکہ آج کل کی ہماری جنریشن میں 99% اسی طرح کے لوگ ہیں جو وہاں سے ساری اپنی انسپریشن لے رہے ہیں. پوری سائیکی بچہ پیدا ہوتا ہے, بچے کو سب سے پہلے موبائل پکڑا دیا جاتا ہے, اس کے بعد بچے سے کہا جاتا ہے جی آپ ٹی وی دیکھو, کارٹونس دیکھو, اور وہاں سے پورا وہ جو تھنکنگ کا ایک میکنزم تھا, جو پوری ایک براٹ اپ ہونی تھی, جو پوری ایک نرشمنٹ ہونی تھی ہیومن انٹلیکٹ کی, ہم نے وہ ساری اس کے آگے ہاتھ میں دے دی. ہم اس دور میں آ چکے ہیں جہاں پہ چپس امپلانٹ ہو رہی ہیں. ہم اس ٹائم پہ ہیں جہاں پہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے آگے جو انسان کھڑے ہے وہ بھی اوتھینٹک ہے کہ نہیں. اور اوتھینٹسٹی کا تو خیر بہت ہی بڑی ایک ڈیبیٹ بھی ہے, ڈسکشن بھی ہے, اور اوتھینٹسٹی پہ تو مطلب بہت ہی بڑا اس ٹائم پہ کوشچن مارک ہے. آپ یو کین ناٹ ایون بی شیور اباؤٹ دا نیکسٹ پرسن سٹنگ نیکسٹ ٹو یو کہ جی اف ہی اور شی از اوتھینٹک پرسن اور ناٹ. ہم اس ٹائم پہ آ چکے ہیں جہاں پہ ہماری کتابوں میں بھی کیا لکھا ہے نا, ہم اس کے بارے میں بھی 100% شیور نہیں ہو سکتے کہ یہ بھی اوتھینٹک ہے, سچائی ہے یا نہیں. جھوٹ اور سچائی کی اتنی سخت جنگ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں کہ ہم جو خوراک کنزیوم کر رہے ہیں, جو کہ اسلام کے پرسپیکٹو سے ایک بہت بڑا ایسنس ہے, آپ کی جو کنزمپشن ہے دیٹ ایکچولی نریٹس انٹو یور تھنکنگ پروسیس اینڈ یور آؤٹ کمس, اور جو آپ کی ساری ٹرانزیکشنز وغیرہ وہ اس میں نریٹ ہوتی ہے. یہ بھی ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے, اسلامک شریعہ کا بھی اس میں کافی کام ہے. تو اس میں بھی آپ کے پاس اوتھینٹک گراؤنڈ نہیں ہے کہ آپ یہ جو آپ کی اکثر آپ لوگ سنتے ہوں گے آپ کے گھروں میں یہی بات ہو رہی ہوگی کہ آرگینک. آپ کو آج کل یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کے گھر جو دودھ آ رہا ہے یا جو دہی آ رہا ہے یا جو انڈے آ رہے ہیں وہ اصل ہیں یا پلاسٹک کے ہیں. آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ وی آر ان سیف ٹائمز؟ آپ سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ مطلب اس میں کوئی اور فردر جسٹیفیکیشن چاہیے ہی نہیں کہ یہ وہی ٹائم ہے جہاں پہ سب کچھ آپ کی اپنی انٹیگریٹی, آپ کی اپنی پرسنالٹی, دس از دا ٹائم وین پیپل کین ایکچولی میک یو کوشچن یور سیلف اینڈ یور انٹیگریٹی اینڈ یور تھاٹ. آپ کتنے ہی سچے کیوں نہ ہو, آپ کے پاس ایسے دلائل لے کے آئیں گے لوگ, آپ کے پاس ایسی باتیں لے کے آئیں گے لوگ کہ آپ نے خود کوئی سوال یا نشان دیکھنے کہ یہ ہوا کیا, میں ہاؤ رانگ واز آئی. یہ وہ ٹائم ہے جہاں پہ ایک بچہ ٹرکی میں بیٹھا کلیم کر رہا ہے کہ میں جو ہوں پتہ نہیں کتنے ہزار سال زندہ رہ کے میں آئی ایم دا ڈیمن, آئی ایم دا سیٹن, نعوذ باللہ. اور اس کے بعد جی وہ اسلام قبول کر کے حج پہ چل پڑا ہے. یہ وہی والا ٹائم ہے جس میں ایک انسان ایک دن مسلمان ہے, اگلے دن کرسچن ہے, اس سے اگلے دن یہود ہو جاتا ہے اور پھر اسلام میں شامل ہو جاتا ہے. مطلب اتنی کنفیوژن, اتنا فاز کریٹ کیا گیا ہے, اتنی آئی وونٹ آرگیو کہ یہ پلانڈ ہے یا نہیں ہے, وہ ارائیولس والی بات یا کسی بھی وہ کانسیپٹ آف آرگماگیڈن کو میں یہاں پہ بہت ڈیٹیل میں نہیں لانا چاہتی. آئی جسٹ وانٹ ٹو گیٹ اسٹریٹ ٹو دا پوائنٹ دیٹ اٹس دا ٹائم آف کنفیوژن, اٹس دا ٹائم آف کمپلیٹ کیوس جو کریٹ کیا ہے نا, جو کہ کتابوں میں ہم نے پڑھا تھا کہ آگے فیوچر میں وہ ہوگا کہ ایک انسان سڑک پہ چلتا جا رہے اور اس کو نہ رائٹ دیکھنے کی پرمیشن ہوگی نہ لیفٹ دیکھنے کی, اس کی نظریں صرف اپنی منزل پہ ہوں گی اور اس کو نہیں اجازت کہ وہ راستے میں یہ ٹھہر کے دیکھ سکے کہ آس پاس اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے درخت کتنے خوبصورت ہیں. وہ بچہ جو اپنی ماں کو پکار ہے وہ کتنے پیار سے کتنی اچھی بات کر رہے ہیں, اس کی ماں اس کے پاس کس طرح سے بھاگتی آ رہی ہے, یا اس کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میرے آس پاس والے گھر میں, یا ہم یہ بھی ہمارے پاس ٹائم چھوڑا ہی نہیں گیا, ہمیں اتنی زیادہ ڈسٹریکشنز دے دی گئی ہیں کہ آج کے بندے کے پاس یہ ٹائم نہیں ہے کہ وہ اپنا موبائل سائٹ پہ رکھ کے صرف یہ چیک کر سکے کہ باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی, یا یہ جو درخت میں نے یا میرے آباء و اجداد نے لگایا تھا کیا وہ پھل دے رہے یا نہیں دے رہا.
اتنا جو پڑھا لکھا انسان ہے آج وہ اتنا مصروف ہے ڈیلی روزگار میں، پیسہ کمانے میں. I'm shocked and I am extremely میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے لیے کہ مجھے کتنی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یہ سن کے جب میں اپنے کسی بھی نیو کلاس سے یہ کوشچن کرتی ہوں نا کہ واٹس یور بگیسٹ اچیومنٹ ان لائف اور واٹ یو وانٹ ٹو بی ان یور لائف. میرے پاس ایک جواب آتا ہے آج کل 90% میری کلاس کا, I just want to earn as much as I can. Why earn as much as you can? Because only then I can make my people happy. The people I love, only then I can make them happy. خدا کا خوف کرو یار, خدا سے ڈرو. پیسہ آپ کا الٹیمیٹم رہ گیا, پیسہ آپ کی فائنل کسٹڈی رہ گئی ہے. آپ نے صرف اور صرف پیسہ کمانا ہے. آپ کو نوٹوں نے دینا کیا ہے؟ آپ کو پیسے نے, آپ کو منی نے ہیپینس دے سکتے پیسہ کبھی؟ آج کل کی ڈبیٹ کیا چل رہی ہے؟ آج کل کی فائنل ڈبیٹ یہ چل رہی ہے ہر جگہ کہ پیسہ زیادہ امپورٹنٹ ہے یا خوشی, یا کیا پیسہ ہی خوشی ہے؟ وہ ایک ٹائم تھا نا جب ہم کہتے تھے کہ نہیں نہیں یو کین ناٹ بائی ہیپینس ود منی, بٹ اب وہ والا کانسیپٹ بھی دے دیا آپ کو میڈیا نے بھی اٹ فرام میمز یا کسی بھی طریقے سے آپ کے دماغ میں یہ پن پوائنٹ کر دیا گیا ہے, یہ ٹیگ کر دیا گیا آپ کو. یو ہیو بین نریٹڈ کہ وہ آپ نے اگر رونا ہے جس بھی طرح سے, آپ اگر مرسیڈیز میں رو رہے ہیں تو کرائنگ وڈ اسٹل بی بیٹر. بٹ اللہ نہ کرے, خدا نہ کرے کسی کو ایکسپیرینس کرنا پڑے, تو only the experienced ones and the wise ones would tell you کہ وہ کسی بھی تکلیف میں کسی بھی طرح جو رونا تھا نا, مرسیڈیز ہی یا BMW, اس میں اگر کوئی ساتھ ہوتا تو وہ رونا آسان ہو جاتا. اگر کوئی ساتھ ہوتا آپ کا اپنا, اگر کوئی سافٹ ٹچ جو کہ آپ کو دنیا کی کوئی دولت, کوئی پیسہ آپ کو دنیا کا, آپ کو دنیا کی شہرت آپ کو نہیں دے سکتا. وہ صرف آتھینٹسٹی, وہ جو صرف ہیومن ٹچ, وہ صرف وہ جو خدا کی صفت ہے نا, وہ وہاں سے آتی ہے. وہ صرف اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرتا ہے, یا وہ صرف آپ کی قسمت سے آتی ہے کہ آپ کے ٹف ٹائم میں کوئی آپ کے ساتھ ہو. اینڈ دیٹس the whole crux of it, کہ آپ کے پاس جو آنا ہے وہ تو آنا ہے, بٹ ہم لوگ خوشی اتنی ہم نے ورلڈلی چیزوں میں اپنی رکھ لی ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارے اوریجنل گولز ہیں, جو ہماری اوریجنل ڈیسٹینیشن ہے, جو ہمارا اوریجنل اسکول آف تھاٹ تھا, یا جو ہمارا ایکچوئل فریم ہونا چاہیے تھا نا آف اچیومنٹ, ہم اس سے بالکل سائڈ پہ ہوئے ہیں. اینڈ دیٹس ویری ڈسپوائنٹنگ بینگ اے مسلم, بینگ اے ہیومن ایز ویل, کیونکہ اسلام از آل اباؤٹ ہیومینٹی. اسلام سے بہتر کوئی دین ڈھونڈ کے دکھا دیں, ہر طرح کا کلیم لیں, اور آپ مجھے بتا دیں کہ اسلام سے بہتر کوئی بھی ہیومینٹی کا ٹول ہے ٹو لیو اے بیٹر لائف, تو اس پہ آ جائیں گے. لیکن آپ ڈھونڈ کے دکھائیں, کیوں نہیں ڈھونڈ کے, کیونکہ ہے ہی نہیں. اور ابھی تک صرف مسلمانوں کی جو ذرا ساری کچھ رہ گئی ہے نا, تھوڑی بہت عزت, وہ اس بات میں رہ گئی کیونکہ اللہ کی کتاب کو اتنا بڑا کوئی ٹارگٹ دے نہیں سکا, اللہ کی کتاب کو کوئی چیلنج کر نہیں سکا. اللہ تعالیٰ نے جو خود ہی کھلا ان کو کہہ دیا تھا کہ آؤ کرو چیلنج, آ جاؤ مکھی بنا کے دکھا دو, دکھائی, وہی پہنچے. ہاں کوشش میں ضرور ہے مکھی کے آپ کے سامنے اے آئی لا کے کھڑی کر دی, انسان سے آگے کی سوچ, انسان کی عقل کی تذلیل کر دی. اس انسان کی عقل, آپ کا کیا آپ کے دماغ میں 2 نمبر آج آپ یاد نہیں رکھتے کیونکہ آپ کے موبائل میں سب کچھ فیڈ ہے. وہ ایک ٹائم تھا آپ کو ایک خالہ چاچی پھوپھی ہر کسی کا نمبر آپ کی فنگر ٹپس پہ ہوتا تھا, بٹ آج ہمارے پاس 2 نمبرز نہیں ہم سے یاد ہوتے. ہمارے کیا میموری رہ گئی ہے, اور ہمارے پاس کیا رہ گیا, ہمیں ہاں یہ یاد ضرور ہوگا کل کون سی مووی دیکھی تھی, بٹ ہمیں یہ نہیں یاد ہوگا کہ آج کی صبح کی یہ چیز تھی جو میں نے کرنی تھی, اور یہ والی چیز اس طرح سے ہونی چاہیے. ہمارے فیکٹس اینڈ فگرز اتنے ویک کر دیے, ہم زیر ہو گئے. یہاں تک یہ وہ ٹائم آ گئے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں تو ڈسکشن یہ ہوتی ہے کہ اس کی چپ لگوانی ہے یا اس کی اپنی اوریجنل میموری پہ چلانا ہے. تو ایڈوانسمنٹ آف سائنس واز کوشچنڈ وین جو دا فرسٹ پین اور پینسل جب ڈیولپ کی گئی تھی, اس وقت بھی ایڈوانسمنٹ کو کوشچن کیا گیا تھا. اس وقت بھی بہت بڑا کوشچن مارک تھا کہ یہ ہیومن انٹلیکٹ کے لیے خطرہ ہے. اگر ہر چیز لکھنا شروع کر دیں گے تو پھر ہیومن سائیکی کیا یاد رکھے گی, ہیومن میموری کیا رہ جائے گی. لیکن اچھا ہوا, ٹھیک ہے, کیوں نہیں, اچھی چیز تھی, آنے دی. قلم نے نہیں تنگ کیا کسی کو. ہاں یہ بھی اس پہ ڈبیٹ تھی, مارا جا سکتا ہے کسی کو, اس کو اٹھائے گا کون, اس کو یہ کون, میموری کا تو ویٹ نہیں ہوتا, اس کا ویٹ ہوگا. ہر طرح کی کرٹیک ہر دور میں ہوئی ہے. گلیلیو کے ٹیلیسکوپ کو کسی نے نہیں تھا چھوڑا, دنیا گول ہے یا چکور.
آپ کے گلیلیو کو نہیں کسی نے چھوڑا تھا، تو آپ کی ہر چیز پہ کرٹیسزم ہمیشہ آیا ہے. اور اے آئی تو اتنا بڑا اے آئی تو اشرف المخلوق پہ کوشچن مارک ہے. صوفیہ آپ کی وہ بیٹھ کے کہہ رہی ہے کہ جی ہیومن ہیپینس ہیز نو گراؤنڈ. ہیومن ہیپینس کی تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی ہے. کوئی انسان دنیا میں خوش ہے ہی نہیں. اس نے کلیئرلی پروف کر دیے کہ انسان کوئی دنیا میں انسان ہونے کے قابل ہی نہیں ہے. یہ اشرف المخلوق ہے آج کی. یہ اشرف المخلوق ہے جس نے جو چیز بنا دی ہے وہی اس کو کوشچن کر رہی ہے اور اس کو بتا رہی ہے کہ میں تمہیں ختم کر چھوڑوں گی. اور یہ خالی ہوائی باتیں نہیں ہے. یہ میں آپ کو پروف کے ساتھ کہہ رہی ہوں. آئی ایم اے ریسرچر آف اے آئی. اور میں آپ کو پروف کے ساتھ کہہ رہی ہوں جو آپ کے آخری لیجنڈ لیونگ لیجنڈ جو کہ سر عام پہ آیا تھا اسٹیفن ہاکنگ نے آپ کو وارن کیا تھا. ماسک وغیرہ بھی کافی اس کی باتیں کرتے رہتے ہیں جو کہ ہوائی نہیں ہے. اٹ ایکچولی از more dangerous than an atomic bomb. It actually is the ultimate source جس سے آپ Armageddon جس سے آپ end of times کو perceive کر سکتے ہیں. Why? ہاکنگ کہتا ہے کہ ایک دفعہ آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بنا لو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس انڈاؤٹیڈلی سپرسیڈ کرے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی لرننگ کیپیبلٹی ہم سے بہت ایڈوانسڈ ہے. ہیومن انٹلیکٹ اتنی جلدی چیزوں کو گراسپ نہیں کر سکتا. کتاب پڑھ کے دکھاؤ مجھے 2 منٹ میں 20,000 صفحوں کی. کر سکتے ہو؟ کوئی کر سکتا ہے آپ میں سے؟ نو. بٹ اے آئی کر لیتی ہے. آپ سوال تو پوچھو, پوری دنیا کی کتابیں جھاڑ کے آپ کو جواب دے دیتی ہے. آپ کے سامنے جی پی ٹی, آپ کے سامنے بارڈ. سو دا الٹیمیٹ تھنگ از کہ اس دور میں سسٹین کرنا ہے, اس دور میں سروائیو کرنا ہے, اس دور میں حق ہمارے پاس ہے, اس دور میں سچائی ہمارے پاس ہے, اللہ کا کلام ہمارے پاس ہے. تو کیوں نہیں اس کلام کی سربلندی کرنی. اور اس کا ایک جواب ملتا ہے ہمیں کہ یونائٹ ہو کے مل کے کام کریں, مل بیٹھ کے کوشش کریں, مل بیٹھ کے ایک ہی صفحے پہ, بجائے اس کے کہ لیگ پولنگ کریں یا بجائے اس کے کہ کسی کی ٹانگ کھینچ کے کوئی پالیٹکس کر کے, بجائے اس کے کہ کرنٹ گورنمنٹ کو کچھ بولیں, بجائے اس کے کہ نیشنلز کو یا کسی نیشنلٹی کو یا کسی انیمی کو ٹارگٹ کریں, بجائے اس کے کہ کسی اور طرف اپنا دماغ لے کے جائیں. لیٹس فوکس آن ourselves and let's for once unite for a good. اور یہ جتنی بھی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں ان سب کو اپنا, بجائے اس کے کہ اپنی ویکنس بنایا جائے, ان سب کو اپنا ہتھیار بنایا جا سکتا ہے. ان سب کو اپنا ہتھیار بنا کے تو لیٹس فار وانس ٹرائی کہ وی کین ڈو بیٹر. وی deserve to live and we deserve to be called the Ashraf al-Makhluq. The entire focus, the entire vision, the entire یہ جتنا بھی ٹرائل ہے, اٹس فار دس ون کاز کہ لیٹس فار ونس یونائٹ اینڈ لیٹس فار ونس ڈو سم تھنگ دیٹس کنٹری that can be presented to the entire world as challenge. That can be, اچھا ہم کوئی بہت بڑا یہ بھی نہیں ویژن بنا کے بیٹھے کہ جی ہم نے سب کو زیر کر دینا, بٹ ایٹ لیسٹ لیٹس کمپیٹ, لیٹس from our Islamic side, let's for once try کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں, ہم بھی کچھ ہیں, ہمارے پاس حق تھا تو ہم نے بھی اللہ کو تو جواب دینا ہے نا ایٹ دا اینڈ. تو ہم نے بھی اس کی بیسس پہ کچھ کیا, اینڈ دیٹ ٹو فرام on the basis of advancement, on the basis of advancing technologies, on the basis of advancing grounds. کوئی کوشچن یہاں تک, کوئی بھی اگر کامنٹ ہے یہاں تک تو پلیز فیل فری, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اینی ون جی جی اینی کوشچنس؟ کوئی میسج اس میں کوئی ایڈیشن دینا چاہے گا آپ میں سے؟ اچھا the thing is that میرا آپ لوگوں سے ون آن ون پہلے سے انٹریکشن ہوا نہیں ہے, سو آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو کہ آپ میں سے کون کہاں کہاں کس بیک گراؤنڈ سے ہے, اور آئی ڈونٹ ایگزیکٹلی نو دیٹ ٹو کہ آپ میں سے کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنے پروفیشنلز ہیں, اور کون کون سی اسٹیج آف لائف میں. سو آپ وہ بتا سکتے ہیں, اور آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ کو یہ جو سارا آئیڈیا ہے, اسکول آف تھاٹ ہے جس کو لے کے چلنے کی ہماری کوشش ہے, اس میں جو بھی ضیاء صاحب نے آپ کو ساری ایک پروسیس سمجھایا ہے کہ یہ ہماری ویژن ہے, ان 5 اسٹیپس کو 6 اسٹیپس کو لے کے, یہ رائٹس کو مائنڈ میں رکھ کے ویل بی موونگ فارورڈ, اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی. سو اس پہ کوئی کامنٹ وغیرہ ہے, اس سے کچھ ریلیٹڈ آپ کے مائنڈ میں ہے
So I am more than grateful, and I'm more than honored to take it. Anyone? Do you want me to take names? कोई भी कुछ ऐड करना चाहता है तो the ground is open. You can add. अच्छा, ठीक है, फिर हम एक एक्टिविटी कर लें इस पे आपकी जो भी पिछले सेशंस में से थे, आप मुझे बता सकते हैं कि लास्ट सेशंस किस-किसने आप में से किया है अटेंड? सो दैट हम उसी की बेसिस पे न्यू एक्टिविटी कर लेते हैं अब बिकॉज़ वी हार्डली हैव लास्ट 15 मिनट्स लेफ्ट। सादिया, आप मुझे बता सकती हैं? जी, जी। आप ऐड करने का कह रही थी तो जैसे आप और चीज़ें शेयर करी थी कि फॉर एग्जांपल जो ये एल्गोरिदम्स हैं ये हमें लर्न हमारे पैटर्न्स को हम हमारी सर्चेस को क्योंकि सब चीज़ें अभी जुड़ी हुई हैं एक जगह मतलब हम एक जगह एक चीज़ सर्च करते हैं वो दूसरी जगह भी शो होती है क्योंकि हमारे अकाउंट्स वगैरह सब लिंक्ड होते हैं तो वो हमारे पैटर्न्स हमारे सर्चेस सब चीज़ों को इतनी तेज़ी से मतलब लर्न किया जा रहा है कि देयर वुड बी अ टाइम कि हमारा अपना भी कोई ओपिनियन तो नहीं रहेगा क्योंकि वो अभी भी ऐसे है और ऑब्वियसली हमें वही चीज़ें नज़र आती हैं जो हम देखना चाहते हैं या अगर हम एक दफ़ा इंटरेस्ट शो करते हैं तो हमें वही बार बार दिखता है बट देयर वुड बी अ टाइम कि वो बहुत ही टारगेटेड हो जाएगा और हमारी सोच और हमारे ओपिनियंस को बहुत ही लिमिट कर दिया जाएगा कि हम एक बॉक्स से और एक बबल से बाहर बिल्कुल भी ना देख सकें तो वो भी एक ये जो लर्निंग ये जो एआई मैकेनिज्म है या ये जो मशीन लर्निंग का जो ये प्रोसेस होता है तो उसका ड्रॉबैक हम उसको भी कह सकते हैं आर यू सेइंग कि एल्गोरिथम्स जितने भी हैं ये या एमएल जितनी भी जो भी कोड्स वगैरह वो जी सारे जी इट्स कंप्लीट क्वेश्चन अच्छा इट्स वेरी राइटली स्टेटेड आई डू अग्री विद यू इस पे थोड़ा सा मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि डेफिनेटली ये पूरा जो एआई का मैकेनिज्म है ये डिजाइन ही इट्स वेरी राइटली पॉइंटेड ये डिजाइन ही इस कॉन्टेक्स्ट पे किया गया है कि आपके जितनी भी सारी कोडिंग वगैरह है उस पे आपने एक बीइंग को एक डेवलप्ड ह्यूमन माइंड समझ लें उसको आपने लिमिट कर दिया और वो वहाँ उसी चीज़ों पे काम करेगा और वो एल्गोरिथम सबसे मजे की बात है कि वो खुद से भी फिर आगे जाके जो सबसे बड़ा फियर है वो यही है कि वो जाके आगे तो वो खुद को भी प्रोड्यूस भी कर सकते हैं रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं आई एम जस्ट थिंकिंग टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ मेमोरी इन टर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस वो खुद ही एडवांस भी कर सकता है सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस उस पे ये भी एक बहुत बड़ी चीज है कि एक और स्कूल ऑफ थॉट ये भी कह रहा है कि आपकी जितनी एडवांसमेंट हो रही है ना, वो आगे आपको सुपरसीड नहीं कर सकती। और वो भी एक स्कूल ऑफ थॉट उसको कैटर इस तरह से कर रहा है कि आप इसलिए एडवांस नहीं हो सकेगा क्योंकि इट्स अल्टीमेटली इंसानियत के ही हाथ में है। इंसानियत ने ही उसको बनाया और हमें इसलिए नहीं करेगा कि हम उसे पीछे से वी कैन स्विच ऑफ, वी कैन जस्ट टर्न इट ऑफ, वी कैन जस्ट टर्न इट डाउन। बट दैट्स मैं पर्सनली इससे इसलिए एग्री नहीं करती क्योंकि अगर एक चीज़ आपके दिमाग को सुपरसीड करने की कैपेबिलिटी रखती है और एनिमोसिटी अगर आ जाती है इन केस जैसे साइ-फाई मूवीज़ वगैरह में दिखाया जा सकता है, वी कैन नॉट बी श्योर और रिस्क इज़ ऑलवेज़ देयर। तो वो जो एक सबसे बड़ी चीज़ है ना, वही वाली यही जो कोर है इस पूरी कोशिश का, ये पूरी काविश इस बेसिस पे है कि सीखो, सीख लो तो फिर यू कैन फिर तो आप दुनिया फ़तह कर सकते हो ना। सीखो और सीखने के लिए करना क्या है कोशिश करनी है। तो वो कोशिश की ही तो ये एक इट्स कॉल फॉर दैट कोशिश। एक दफ़ा कोशिश करके देखो कि हम उसको यही जो एल्गोरिथम्स जितने भी एमएल है या जितनी मशीन लर्निंग के अलावा बाकी सारी चीज़ें आ रही हैं, एआई के जितने एडवांस टूल्स हैं उनको सिलिकॉन वैली में बैठ के खाली मैं ये नहीं कह रही कि मुसलमान ही करें बट मुसलमान भी उसको पाकिस्तान में अगर सेंटर्स बन चुके हैं
तो मुसलमानों की तरफ से भी, हम पाकिस्तानी क्या किसी भी नेशनैलिटी की तरफ से, हर कोई उसको कर सकता है। अफ्रीकन्स कर रहे हैं, अफ्रीका में बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स हो रही हैं एआई के हिसाब से, और बड़े लोग हैं, एंड दैट टू इज़ अ फैक्ट कि पाकिस्तान में इन टर्म्स ऑफ जब हम इकोनॉमिक लेवल पे भी बात करते हैं तो आपकी क्योंकि हमारा यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, और इस वक़्त आईटी की तरफ रुझान काफ़ी हो चुका है। आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आपको सारे जितने डेवलपर्स वग़ैरह हैं, वो पाकिस्तान से एक बहुत ही एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपको कम वेजेस पे भी अवेलेबल हैं। सो ये तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि इंटरनेशनल मार्केट्स जो हैं, वो इंडियंस को निकाल के अब पाकिस्तानियों को इसलिए प्रेफ़र कर रही हैं क्योंकि माइंड उतना ही शार्प है और स्किल्स उतने ही अच्छे हैं, लेकिन ये है कि कम वेजेस पे भी हमारे लोग अवेलेबल हैं। तो जब कम वेजेस पे बाकियों का काम कर रहे हैं, वो भी हमारी ही अनफॉर्चुनेटली ऐसी हेल्पलेसनेस है कि हम लोगों ने उन लोगों को मजबूर किया है कि कम वेजेस पे भी वो रेडी हो जाते हैं। सो सीखो, सीखने से ना कोई मना कर सकता है, ना इस पे कोई पाबंदी है। पहला वर्ड ही हमारे तो किताब का इक़रा था, तो सीखने में तो मेरा नहीं ख़्याल कि कोई भी कमी आनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड इट्स ऑल अबाउट अडैप्टिंग थिंग्स द वे यू शुड। वो खाली हमने जो किताब फेंक के खाली मोबाइल फ़ोन का रास्ता एक अपना लिया है, जो हम लोगों ने लाइब्रेरीज़ ख़त्म कर दी हैं और चैटबॉट्स को ऊपर फ़तह दे दी है। तो वही वाली चीज़ है, ऑथेंटिसिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो सीखना ज़रूरी है, और बिल्कुल ये जो आपने बात की है कि कोडिंग वगैरह एंड एवरीथिंग, क्योंकि दिस इज़ द फ्यूचर। यू एग्री और नॉट, बट दैट्स गोइंग टू बी द फ्यूचर। और कोई भी जो वेल अवेयर इंसान है, वो इस चीज़ को बिल्कुल मानेगा कि फ्यूचर इसी बेसिस पे लाई कर है। हो सकता ही नहीं है, अगर किसी ने उस टाइम पे जब कलम बना था, जिसने कलम को नहीं उठाया, हो सकता ही नहीं है कि वो आगे आलिम कहला सकता। तो आपने साथ-साथ अडैप्ट तो करना ही है। आप खुशी से करें या गम से, बट यू हैव टू अडैप्ट। एनीवन एल्स? Aruba it was, right? Aruba, thank you so much for your comment. Anyone else who wants to participate? I want to participate. जी, जी, अच्छा, sure. उसी बात को मैं कंटिन्यू करूँगी और फिर अज़हर साहब की बात को भी मज़ीद हम थोड़ा-सा साथ लेंगे और आपकी बातों को भी लाइक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू और सोसाइटी 5.0 की बात, और जब हम एथिकल एआई की बात करते हैं उसके हवाले से, लाइक एडवांसमेंट आ रही है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम ऑब्वियसली इनकार नहीं कर सकते हैं। और आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिस तरीके से हमारे ऊपर जो है वो एक डोमिनेंसी आ रही है, और करंटली के बाद हम फ्यूचर में देखें तो डीह्यूमनाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो वहाँ पर वही बात, क्योंकि आपने वो सारा का सारा शरई पर्सपेक्टिव से भी बात रखी, तो वहीं पे मैं बात ऐड करना चाहती हूँ कि यहाँ पर बीइंग अ मुस्लिम हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है, और हम सोसाइटी 5.0 की तरफ से अगर बात कर रहे हैं, या फिर मतलब जो भी इसके अलावा भी डिफरेंट इनिशिएटिव अगर एथिकल एआई के हवाले से पाकिस्तान में भी ले जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं, तो मेन पर्पस क्या है, या फिर मेन पर्पस क्या होना चाहिए, उसकी मेन मैं अगर थोड़ी सी ऐड करना चाहूँ अपनी तरफ से, आई एम श्योर कि मेरी बात लंबी नहीं होगी कोशिश करूंगी वाइंड अप करने की जल्दी जल्दी सही नहीं, नहीं, आप आराम से करें, कोई मसला नहीं। आप प्लीज़ जस्ट फील फ्री टू कमेंट द वे यू वांट, ठीक है? ओके, थैंक यू। तो वहाँ पे हमारा, मुझे लगता है कि हमारी जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है दैट इज कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, मगर हम क्या उसको मुकम्मल तौर पे वैसे एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? क्योंकि हम जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो उसके साथ एथिकल वैल्यूज, एथिक्स एक बहुत बड़ा इशू जो इस वक्त करंटली तौर पे काम कर रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, यूनेस्को काम कर रहा है, इसके अलावा रोम कॉल ऑफ एथिक्स की बात करें तो वहाँ पर भी हो रहा है एथिक्स की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए वो तमाम चीज़ों को जो है वो डिस्कस किया जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है, फिर बहुत सारे और जो फर्दर उसके एस्पेक्ट्स हैं उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर हम जब बात करते हैं, देखते हैं, तो वो सारे के सारे वो जिस पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि इनोवेशन जो है वो ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से हो रही है, हमारी साइड से नहीं है। तो वहां पर जितनी भी एथिकल वैल्यूज है वो किस साइड से आ रही है? उन्हीं की तरफ से आ रहे हैं, बिकॉज हम जानते हैं कि जितनी भी फाउंडेशंस हैं, हर रिलीजन की अपनी फाउंडेशन है, हर एक सिविलाइजेशन की अपनी फाउंडेशंस है, दो कि वो डेविएट कर चुकी हैं लेकिन वो स्टिल मौजूद हैं। अगर वो स्टिल मौजूद हैं तो क्या हम देखेंगे कि वो इस्लामिक पर्सपेक्टिव से क्या वो
ریلائبل ہیں, کیا ہم اس کو مکمل طور پہ اکتفا کر لیں گے؟ وہاں پر سوال اٹھتا ہے, کیونکہ ظاہری سی بات ہے وہ جب اپنی فاؤنڈیشن سے ڈیویٹ کر چکے ہیں تو ان کی ایتھیکل ویلیوز بھی ڈیویٹ کر چکی ہوں گی. تو یہاں پر ہمارا مسلم پرسپیکٹو کو ہم لے کر آتے ہیں کہ ہاں ہم کیوں ایتھیکل اے آئی کو ہماری ضرورت ہے یا پھر ہمارے فریم ورک کی ضرورت ہے. بیکاز ہم جب اپنی قرآن پاک کو دیکھتے ہیں یا پھر ہم اپنے جو فاؤنڈیشنز کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر ہمارے پاس وہ تمام چیزیں جو موجود ہیں جو ڈیویٹ ہوئے بغیر 1400 سال پہلے قرآن مجید ہمیں دے چکا ہے. کیونکہ اب ایک اور بات ہے, کیونکہ ہم واٹ اینڈ ہاؤ کی بات, ہاؤ اسپیشلی بہت زیادہ ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ ایتھیکل اے آئی ہاؤ ہم اس کو کیسے ریلائبل بنا سکتے ہیں, کیسے ہم اس کو جو ہے وہ ڈی ہیومنائزیشن سے بچا سکتے ہیں, کیسے الگوریتھم جو ہے وہ فیس بک کا ہم لوگوں کو لے رہا ہے, کیسے ہم اس کو بچا سکتے ہیں, ہم اپنی پرائیویسی کو کیسے سیکیور کر سکتے ہیں. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ہاؤ کو جب تک ٹیکل نہیں کر سکتے, جب تک ہمارا واٹ اینڈ وائی کلیئر نہیں ہوگا, ہمیں کیوں کرنا چاہیے, سب سے پہلی چیز یہاں پر یہ آتی ہے کس لیے کریں, وائی کیوں کریں. اب یہاں پر اسلام ہمیں یہ چیز بتاتا ہے کہ وائی اور وٹ کیوں, کیونکہ اسلام ہمارا جو کانسیپٹ ہے ہم لوگوں کو آخرت میں جواب دینا, وہ جو ساری آپ کی باتیں تھیں اسی کو مزید آگے لے کے چلوں گی کہ آخرت میں ہم لوگوں کو جواب دینا ہے. ہمارا جو فاؤنڈیشن ہے وہ آخرت سے جڑتا ہے. تو جب یہاں پر آخرت, اور آخرت ایک پورا کا پورا کانسیپٹ ہے, اور اس کی پوری کی پوری اگر ہم سچویشنز دیکھیں, بینگ مسلم دیکھیں یا نان مسلم بھی اگر ہم دیکھیں, تو اس کے کچھ رولز ہیں یا ریگولیشنز ہیں یا جو کچھ بھی ہے, تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اسلام میں ایتھکس کی بات کیوں ہو رہی ہے. تو وہاں پر فاؤنڈیشن جو ہے ہماری ویسی سیکیور ہے جس میں وٹ اینڈ وائی ہر چیز کلیئر ہوگی, جو کہ آج کی جو دوسری سائڈ سے, ویسٹرن سائڈ سے جو ایتھکس ہے وہ کور نہیں کر رہی ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہم تمام جو ایتھیکل اے آئی کی بات کریں, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کریں, تو ہم اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں, ہمیں اس کو فیس کرنا ہے. لیکن ہمیں اس کو مسلم طور پہ, ہم نے مسلم پرسپیکٹو کو کیسے لے کے آنا ہے کہ یہ ہمیں فائدہ تو دے لیکن ہماری پرائیویسی کو سیکیور کرے, ہماری جو ہیومنائزیشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ برقرار ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم اس کا فائدہ بھی اٹھائیں. تو میرا خیال ہے پھر ہم جا کے جو ہے وہ اپنے اس پہ ورلڈ میں اور اپنے ورلڈ ویو میں قائم بھی رہ سکتے ہیں, اور اپنی طرف سے ایک انپٹ بھی دے سکتے ہیں بینگ اے مسلم, چونکہ ہم لوگوں کی ابھی پارٹیسپیشن نہیں ہے. لیکن یہاں سے جو یہ پارٹیسپیشن اگر ہم دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت بڑی پارٹیسپیشن ہماری طرف سے جانے والی ہے, بیکاز ہماری فاؤنڈیشنز بہت اسٹرانگ ہیں. اور شاہ ولی اللہ نے جو ہماری ایتھیکل فاؤنڈیشنز دی ہیں, اگر ہم بات کریں ہمارے جو مفسرین ہیں اور جو اسکالرز ہیں, وہ ورلڈلی طور پہ ہماری ایتھکس کو جو ہے وہ مانا جاتا ہے. تو جب ہم اسی کے بہاف پر جب ہم اپنے ایتھیکل ویلیوز کی بات کریں گے تو میرا خیال ہے کہ اور اس کا ایسا فریم ورک اتنا بہترین, جیسے اظہر صاحب ہم جو فریم ورک کے اوپر کام کر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے وہ کہیں پہ بھی جو ہے وہ اس سے قبل کام نہیں ہوا, تو بہترین قسم کا کام جو ہے وہ سامنے آئے گا اور وہ ورلڈلی طور پہ ایکسیپٹیبل بھی ہوگا انشاءاللہ. جی بالکل سعدیہ, تھینک یو سو مچ فار دس بریلینٹ ریمارک. یہ اٹ واز ریئلی نیڈیڈ. اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں کہ وہی آپ کی وائی اینڈ ہاؤ والی بات کہ اٹس ہیپننگ اراؤنڈ, اس پہ کوئی کوشچن کیا, اس پہ تو کوئی دیر از نو وے اینی ون کین نیگیٹ دیٹ. بٹ تھنگ از کہ کس طرح سے اس کو لے کے چلنا ہے, اور وہ آگے تو جا ہی رہا ہے. ایڈوانسمنٹ اگین جیسے میں نے شروع سے اسٹارٹ کیا کہ ایڈوانسمنٹ پہ تو کوئی کرٹیک کتنی بڑی آ جائے, بے شک ایڈوانسمنٹ تو کہیں نہ کہیں ادھر ہی سائڈ پہ یا تو کھلے عام ہوگی یا خفیہ ہونی شروع ہو جائے گی. جیسے کلوننگ والا کام خفیہ ہونا شروع ہو گیا, آپ کے بہت زیادہ ایسی چیزیں جو خفیہ طور پہ آگے ایڈوانس کرتی رہیں. ایون ہاپ والا جو سارا سلسلہ ہے, اس طرح کی کئی ٹیکنالوجیز ہیں جو خفیہ ہوتی رہیں, سائڈ پہ کر کے ہوتی رہی ہیں. ایون جیسے یہ آپ کے ایجنگ کے پروسیس کو روکنے کے لیے کافی کریمز وغیرہ بنائی جاتی ہیں, ان کا R&D وغیرہ سارا خفیہ ہوتا ہے. سو ڈیفینیٹلی دیر از نو وے یو کین نیگیٹ کہ جی یہ ایڈوانسمنٹ تو ہوگی. یو کین ناٹ اسٹاپ, وہی والی چیز ہے, یو کین ونس یو ڈپ یور ہینڈ ان واٹر, یور ہینڈ وونٹ بی دا سیم ایز اٹ واز بفور. یا دیر از نو وے کہ ٹائم کو ہم ریورس کیا جا سکے یا کسی بھی طریقے سے واپس پھیر سکیں. جو ہو رہا ہے, جو آج ہے, یہ کل نہیں ہوگا, اور اس سے اگلا ہی ڈیفینیٹلی کچھ ہوگا پرسوں. سو دیٹس ایگزیکٹلی واٹس ہیپننگ اراؤنڈ. دا تھنگ از کہ اس کو کیسے کیٹر کرنا ہے, اور اس کے لیے ایتھکس کا ایک خالی یہی نہیں کہ یہ اٹس جسٹ اے نیڈ, یہ بہت بڑی کوشش اس پہ جاری ہے ہر طرف سے. ہر
نیشن کے لیے. اور یہ تو ہو سکتا ہی نہیں نا کہ آپ کی کوئی بھی سوسائٹی ایڈوانس کر سکیں یا آپ کا ایک کوئی بھی آپ کسی بھی مینجمنٹ والی سیکٹر میں دیکھ لیں، ہو سکتا ہی نہیں کہ کوئی اینٹی کیا کوئی آرگنائزیشن لیول پہ لے لیں یا کسی نیشنل لیول پہ لے لیں، آپ کا کچھ آگے جا ہی نہیں سکتا جب تک رولس پرنسپلز ریگولیشنز موجود نہ ہوں. کیونکہ جہاں پہ بھی اینٹیز زیادہ ہوتی ہیں، جہاں پہ بھی تھوڑی سی پاپولیشن کا ہونا شروع ہوتا ہے انہانسمنٹ، وہاں پہ آپ کے رولز ریگولیشنز نہ ہوں، پھر تو مار مور کے خون خاری اور وہ جنگل والا حساب کتاب ہو جائے تو ایتھیکل ڈیلیما تو ڈیفینیٹلی ایگزسٹ کر رہا ہے. ایک چیز آ گئی ہے جس کے لیے وی ور ناٹ ریڈی. ایسا نہیں ہے کہ انسانیت تیار تھی ہی نہیں، یہ تو ہم سے کوئی 100 سال پہلے والے لوگ یہ والی چیزیں کرتے رہے. there was an old fellow who was telling me کہ جی آج سے he himself was 80+ and he was telling me کہ جی میں I was in school college جب مجھے ایک بندے نے کہا do you know we'll be able to call in future without wires. تو آپ سوچیں کہ اس ٹائم پہ اگر اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں. he himself was a Harvard graduate. So اس طرح کی اگر باتیں ہوتی تھیں and then there was another person who commented کہ also this happened to me کہ میرے سے مجھے آج سے کوئی 50-60 سال پہلے کہا گیا کہ we'll be able to see TV on our hands. اور اب جیسے ہم کہتے ہیں ہم موویز وغیرہ میں دیکھتے ہیں، سائی فائی موویز میں دیکھتے ہیں، سیزنس میں دیکھتے ہیں، اکثر اوقات ذکر ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے امیجز ہوں گے، آپ کو بندہ دیکھ کے اس کی ساری شناخت ہو جائے گی. وہ والے کانسرٹس بھی سارے فزیکلی پریکٹیکلی پاسبل ہو گئے ہیں. ٹیکنالوجی کو تو روکا جا سک ہی نہیں رہا نا. یہ تو وہی والی چیز ہے کہ جب سے یہ ورلڈ وائڈ ویب آ گیا، انٹرنیٹ کا جہاں سے ہو گئے نا اسٹارٹ، وہاں سے دیر از نو گوئنگ بیک، نو وے. لیکن ہاں تھوڑا سا جو وقت کی رسی ہے وہ ہماری سوچ سے بہت زیادہ تیزی سے چل رہی ہے. دس واز ایگزیکٹلی ہائیلی unimaginable for a human mind کہ اتنی تیزی سے اتنا بڑا سوئفٹ آئے گا، اتنا بڑا چینج آئے گا اتنی جلدی. I myself am at shock and I am at loss of words too کہ اتنی تیزی سے ہو گیا سارا کچھ. ہم سوچ نہیں سکتے تھے. ہمارے لیے تھا کہ ہاں ٹھیک ہے اتنی ایڈوانسمنٹ ڈیفینیٹلی ہوگی، that's future, but future is at least 10 to 15 years from now. Not at all anymore. پریکٹیکلی وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے اور جو کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے، میرے سے زیادہ آپ لوگ بھی آبزرو کرتے ہوں گے. تو ڈیفینیٹلی اس کے لیے ایتھیکل ایسپریشن، ایتھیکل فریم ورک بہت امپورٹنٹ ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ خالی ایک مسلم آسپیکٹ ہی یو این چارٹر آیا، وہ بھی بے شک بالکل اٹس مور دین ویلکم. آپ ایک دوسرے کو بیسس بنائیں، مگر آپ اپنی طرف سے انپٹ تو دیں، آپ اپنی طرف سے بیسٹ تو دیں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کو ابھی اٹس آلسو گوئنگ ٹو ٹیک اے لیپ آف if not years at least leap of months at least کہ آپ کے سامنے اگر آپ سارا ایتھیکل فریم ورک بنا بھی لیتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن، اس کی ری انفورسمنٹ، اس کی اسیسمنٹ از گوئنگ ٹو بی اے بگ چیلنج فار ہیومینٹی. آپ بنا تو لیں گے، اس کو کون فالو کرے گا؟ پھر اس کی ساری جتنی بھی اس کو فالو کرانا، آپ نے انشور کرانا ہے، تو وہ ساری ایک چیزیں بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ بھی ہیں. اینی ون ایلس اس پہ تو کوئی مطلب دیٹس دا ہول ڈبیٹ کہ ہاؤ کو تو کیٹر کرنا از ویری امپورٹنٹ. اینی ون ایلس کہ اس فریم ورک کے بارے میں کوئی کچھ کہنا چاہے، اس کے بارے میں کوئی کوشچن ہو، سوسائٹی 5.0 کے بارے میں کوئی کوشچن ہو، پلیز فیل فری ٹو آسک. اور جیسے مغرب کا وقت ہو رہا ہے، ہمیں ویل ہیو ٹو وائنڈ اٹ اپ. جی اینی ون؟ جی پلیز. یس احسان، یو ریز یور ہینڈ. جی پلیز. اچھا، میں ایک چیز بیچ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ٹیکنالوجی کے اندر، تو انسان کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ بھی امپروو ہوئی ہے. اگر کوئی 100 سال کا بندہ ہم ابھی دنیا کے اندر لے آئے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ وہ آتے ساتھ ہی اس کو یقین نہیں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ اس کی جو مائنڈ کی ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو انٹیلیجنس ہے وہ آج کے انسان سے کم ہوگی. تو اگر اے آئی دنیا میں آئی ہے، جو یہ چیز آئی ہے، تو یہ آہستہ آہستہ ہماری جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے یا ہماری چیزوں کو کرنے کی صلاحیت ہے یا ہماری انٹیلیجنس ہے، اس کو بھی انہینس کرے گی. اور اگر انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے تو وہ اسی لیے کہا گیا ہوا ہے کیونکہ انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جلدی چیز کو سیکھتا ہے. جو وہ آبزرو کرتا ہے ہر چیز بناتا ہے. تو کسی چیز کو
میں اس چیز سے اگری کرتا ہوں کہ بہت ساری جو ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی کا مسئلہ ہے اور بعد میں جو ہے یہ پرابلمیٹک ہوگا ہیومینٹی کے لیے اور ہمیں اوور کم کر سکتا ہے یہ. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جیسے ہمارے ہی اپنے والدین وہ اکثر کہتے تھے کہ ہم نے تو کلاس 6 7 گریڈ 8 9 میں جو چیز پڑھی ہے وہ تو آج کے جو ہیں کے جی کے اسٹوڈنٹس یا کلاس فرسٹ کے اندر ہی لوگ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ سیکھ رہے ہیں. اسی طرح فیوچر کے اندر جو ایک بچہ ہے جب وہ اپنے اسکول کے اندر جائے گا اور آلریڈی اس کو جو ہے اے آئی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں جلدی وہ سیکھے گا تو اس کا مائنڈ بھی ویسے ہی ڈیولپ ہوگا. جب اس کا مائنڈ ویسے ڈیولپ ہوگا اور جو دماغ کا کہتے ہیں کہ آپ کا برین کا بہت سارا پورشن تو ایکسپلور ہی نہیں انسان یوز ہی نہیں کرتا. تو اس طرح جب آپ کے اس چیز سے جو ہے ویژن ایکسپوجر آہستہ آہستہ بڑھے گا تو میرا یہ خیال ہے کہ انسان کو اتنا ایزی نہیں ہے کسی چیز کو بھی جس کو اس نے خود ابھی تخلیق کیا کہ وہ چیز اس کو اوور کم کر لے. انسان جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چیزیں سیکھ کے اپنی اس کی ایک ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اور اس کو بہت سارے نئے راستے اس کو پتہ چلتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ فائدہ ہی دے گی چیز بہت ساری. لیکن ہاں جیسا سب نے کہا کہ ساتھ ساتھ کیئر کرنی چاہیے بہت ساری چیزوں کی جیسے سیکیورٹی کا اور آپ کی پرائیویسی کا اس ساری چیزوں کا. اور آپ کو ہر چیز کو دیکھ کے جیسے کمپیوٹر کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کمپیوٹر آ رہا تھا تو لوگوں نے کہا یہ تو ہماری جابس لے لے گا, یہ تو جو ہے ہمیں جو ہے بعد میں بڑا مسئلہ ہوگا, لیبر کو بڑا مسئلہ ہوگا. لیکن آج ہم کمپیوٹر سے کیا کچھ نہیں کروا رہے. ہر بندہ ہر طرح سے جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ بھی آتے ساتھ ہی جو ہے اس کو فون یوز کرنا ہے یا اس کو ٹیبلٹ یوز کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. وہ بھی اب ایپس کے اوپر گیمز کھیل رہا ہے. تو اس کا دماغ اس طرح کا نہیں ہے جیسے پچھلے زمانے کے بچوں کا تھا, تو وہ اس سے زیادہ شارپ ہے. تو انسان کو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے اس کو ہیلپ بھی کرے گی چیز. ہاں لیکن اس کو پھر بھی احتیاط سے اس کو کام ضرور لینا چاہیے. تو بس یہ میری انپٹ تھی. تھینک یو. تھینک یو سو مچ احسان, اٹس ریئلی انسائٹفل. بالکل صحیح آپ نے کہا. آئی 100% اگری کہ جیسے جیسے ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے ڈیفینیٹلی ہیومن مائنڈ کی کیپیبلٹی ہیومن مائنڈ کی بھی ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے. اسی حساب سے جو 4 سال کا بچہ کل کرتا تھا آج وہ 1 سال کا بچہ کر رہا ہے. انڈاؤٹیڈلی ہماری بھی ہیومن کی بھی ایک کیپیبلٹی ہے کہ ہم بھی پک کرتے ہیں اتنی جلدی سے اتنی تیزی سے ہم بھی ایڈوانس کرتے ہیں. بٹ دا ہول پوائنٹ واز وہی ہاکنگ والی بات کہ ہماری جو اڈیپٹیبلٹی ہے, ہمارا جو ہمارا کمفرٹ زون میں آنے والا ٹائم ڈیوریشن ہے نا, دیٹس ایٹ لیسٹ ایز کمپیئر ٹو اے آئی وہ بہت پیچھے ہے, وہ بہت کم ہے, وہ بہت زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو اے آئی. اے آئی جو کتاب آپ کو سیکنڈز میں بتا دیتی ہے وہ ہمیں گھنٹے لگتے ہیں گراسپ کرنے میں اگر ہم بہت ہی اوپر سے اسکمنگ بھی کر رہے ہوں. اسی طرح کوئی بھی کام ہے اس کو ایز کمپیئر ٹو اے آئی وہ کچھ چیزیں ہیں جس میں ہیومن انٹلیکٹ جو ہے وہ اے آئی کو کمپیٹ نہیں کر سکتا. اور بالکل وہی چیز ہے کہ جب تک یہ گھوڑا آپ کے اس کی ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے تب تک ہی یو کین ٹیک دا پازیٹیو سائڈ آف اٹ, تب تک ہی آپ اس سے ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں, تب تک ہی آپ اس کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں. بٹ اللہ نہ کرے, خدا نہ خواستہ, اف تھنگس گو ادروائز, اف دیر کمز اے پوائنٹ جہاں پہ اس نے آپ کو یوز کرنا شروع کر دیا یا اس نے آپ کو مینیپولیٹ کرنا شروع کر دیا, جیسے اب چیٹ باٹس آ گئے. جب تک جی پی ٹی نہیں آیا تھا نا تب تک خالی ڈبیٹ میں تھی یہ بات, تب تک خالی باتیں تھی. جب جی پی ٹی آیا ہے نا وہاں سے دا اسٹوری چینجڈ. وائی؟ کیونکہ اس نے آپ سے لینا شروع کر دیا آپ کا انٹلیکٹ, اس نے سمجھنا شروع کر دیا آپ کو. ہاں فیس بک بھی ریلیونٹ ایڈس دیتا تھا, ڈیٹا آپ کا پرائیویسی وغیرہ آپ کی تب بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن جی پی ٹی وغیرہ نے تو کیا کیا کہ اس نے تو خود اپنی ایک اٹس این آئس برگ ناؤ, جو نظر آ رہا ہے اس سے نیچے بہت زیادہ ہے. جیسے کہ ویب کی بات ہے کہ ڈبلیو بھی آیا, اب جتنی انٹرنیٹ کی بات کی جائے اس میں پھر ڈیپ ویب بھی ہے, اس میں پھر ڈارک ویب بھی ہے. اور ڈارک ویب کی جہاں تک اس کی روٹس ہیں وہ ہماری ویزیبل ہی نہیں ہے, ہماری اتنی ویزیبلٹی ہے ہی نہیں کہ ہم دیکھ سکیں کہ وہاں تک کس کا. آپ کو کیا پتا آپ کے ساتھ بیٹھے کمرے میں بچہ جو ہے وہ ڈارک ویب کو ایکسس کر رہا ہو, یو ہیو نو کلو. اور جب یہاں پہ بات آ جاتی ہے نا کہ یہ ایڈوانسمنٹ اس ڈائمینشن میں چلی گئی ہے کیونکہ انٹرنیٹ کے بعد سے اب آپ کو نہیں پتا کس گاؤں میں کس ضلع میں کہاں پہ کون بیٹھا کیا کیا کچھ کیپیبل ہے کرنے کے لیے. آپ کو نہیں پتا کون سا کتنا بڑا کلپریٹ کہاں پہ بیٹھا کس چیز کو کتنے نیگیٹیوٹی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں اور آپ کے لیے اس کا کتنا لاس کر رہے ہیں.
So that's the whole point कि वही आपने पूरी बात ही summarize कर दी कि इसको जब तक हम रखेंगे ना अपने benefit में, that's the whole reason why ethical framework is needed. क्योंकि जब तक आप उसको रखेंगे अपने हाथ में, जब तक आपके हर इंसान को, यूजर को, एंड यूजर है, अगर वो बच्चा है, वो किसी भी एज लेवल से बिलोंग कर रहा है, जब तक उसके पास ये वाली इंफॉर्मेशन है या उसको यहाँ पे आपने लिमिट किया हुआ है, रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके इतने एक्टिव हैं कि ये करना है और ये नहीं, ये दिस इज यस, दिस इज नो, जहां पे ग्रेस खत्म हो गए ना, वहां पे आपकी गेम ऑन है. But if it's not going in that dimension, then it's nothing but Armageddon. It's nothing but no way backward. It's nothing but the end, devastation. Because it's detrimental to human health, it's detrimental to human psyche if it goes the other way. और वहां पे वो वाली साइड पे जब चली जाती है ना चीज, it's the end. Or this is the reason why AI is so dangerous. This is the reason why now technology that we are talking is so difficult to grasp on. And this is the reason कि हमारा इल्म इस वक्त, हमने वो बात जैसे कि इल्म इतना आगे निकल गया कि अब इल्म हमें सिखा रहा है. अब आपको उस्ताद से पहले जीपीटी पे ज्यादा उससे आप ज्यादा सेटिस्फाई होते हैं, उस पर ज्यादा आपका ट्रस्ट बिल्ड हो चुका है. तो ये वो टाइम है और इसी को हम लोगों ने कॉन्कर करना है. एंड एन एथिकल फ्रेमवर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस. With this, I think we should wind up our session if there are no further questions. So thank you so much for being with us, and thank you so much for hearing it all out. Or I would really like you all to join this movement, and I would really like you all to give your best as much as you can. क्योंकि बस एक कोशिश है जो आखिर में हम कर सकते हैं, and that's what's left in our hand for our future, for the future of our generations. Thank you so much for being with me, and I wish you all a great evening. Take care. Allah Hafiz. Thank you so much, Shiza. It was really insightful, and we really hope to have more of these sessions soon, inshallah. Thank you.